बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। और क्विकली, क्योंकि रात गए हम देख रहे हैं बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, एक इंटरनेशनली और एक हम देख रहे हैं दो। हम अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करें तो एक तो यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जी इसराइल और हमास ने अमन मंसूबे का जो फर्स्ट फेज़ है उसकी मंजूरी दे दी है। और इस हवाले से वही कहते हैं जी कि उन्होंने उनका एक अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने ये बयान जारी किया है। और इसराइल के जो तमाम तर यरगमाली हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। इसराइल अपने फौजी मुत्तफ़िक़ा हद तक वापस बुलाएगा और ये देर पर पायदार अमन की तरफ वो ये कहते हैं, जो उन्होंने इस मैसेज में लिखा है कि ये पहला कदम है। और फिर उन्होंने तमाम फरीकों के साथ कहा कि इंसाफ किया जाएगा। आज का दिन इसराइल, अरब और मुस्लिम दुनिया, हमसाया ममालिक और अमेरिका के लिए एक अजीम दिन है, ऐसा उन्होंने लिखा अपने पैगाम में ट्रुथ सोशल पर। मजीद अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि कतर, मिस्र और तुर्की के साजिशों का शुक्रगुजार हूँ। तो जिन ममालिक ने सालसी का किरदार अदा किया था, मीडिएशन प्रोवाइड की थी, तमाम तर गाजा इसराइल मसले में, फ़लस्तीन इसराइल मसले में, उनका भी शुक्रिया अदा किया। देखना अब ये है कि जो पहला फेज है ये कितना देर पा होता है, ये कितना असरात सामने आते हैं, इस पर हम डिटेल्ड में भी बात करेंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं हम ज़रा, जो पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है रात गए उसमें बड़ी तब्दीली भी आई है। एक तरीके से हम केपी में जो हमने देखा कि जो वज़ीर आला केपी हैं उन्होंने जी अपना इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे इसके अलावा जो एक और अहम डेवलपमेंट हुई, पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बयानात का सिलसिला जारी था और आला सतह से भी ये बयानात एक दूसरे के खिलाफ जारी थे। अब ज़ाहिर है हमने देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ये नवाब शाह पहुँचे और इन्होंने जी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। अब किन इशूज़ पर बात हुई, क्योंकि इसका बैकड्रॉप तो यही है, इससे पहले भी बहुत सारी मुलाकातें हुई और ये कहा गया जी अब बयानबाजी नहीं होगी, आइंदा इश्तियाल अंगेज़ बयानात जो है वो नहीं दिए जाएंगे, इससे इज्तनाब किया जाएगा। तो एक तरीके से हम कहें कि सीज़ फायर हो गया है तो गलत नहीं होगा। और लीगी रहनुमाओं ने फिर माजरत भी की सदर आसिफ अली ज़रदारी से। उन्होंने कहा कि दिल आज़ारी हुई है सिंध हुकूमत की और सिंध के लोगों की आपके बयानात की वजह से। तो अब ये जो इश्तियाल अंगेज़ी थी, जो टेंशन का माहौल था पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में, अब हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर हो गया है। बट एक जो बड़ी अहम डेवलपमेंट थी सदफ कल, वो ये थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब सुहेल अफरीदी का नाम सामने आ रहा है। वो उस इशू पर हम आएंगे, लेकिन ज़रा हम ये जानते हैं क्योंकि कल भी हमने देखा वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं और ज़ाहिर वो कहती हैं कि जब मैं काम कर रही हूँ तो फिर किसी को क्या तकलीफ़ है और मुखालफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो नून से शीन निकालने लग जाते हैं और अब शीन से मीम को निकाला जा रहा है। फिर वो कहते हैं, लेकिन ये कहती हैं कि वो सारी चीज़ें कुछ भी कह लें, हम सीसा पलाई दीवार। अच्छा, फिर हम देख रहे हैं कि नासिर हुसैन शाह साहब ने कल वज़ीर इत्तलात जो सूबाई वज़ीर हैं पंजाब की आज़मा बुखारी साहब, उनको फैमिली समेत सक्कर आने की दावत दे दी है। उन्होंने ये कहा कि वो ये कहते हैं कि पंजाब में कट लगाकर हाथ से शहरियों को डबोया गया। बिलावल भुट्टो ने तो अकल का मशवरा दिया था, लेकिन पंजाब हुकूमत पटवारी निज़ाम को बेहतर समझती है, तो ठीक है। अच्छा जी, साथ ही हम आपको बता दें कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मौजूदा जो कवानीन है उसके तहत होंगे और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ आज से शुरू कर दी हैं। देखें जी, शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब इस तमाम सिनेरियो पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और खुर्रम दस्तगीर साहब, ज़ाहिर काबीना का हिस्सा भी हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जो जिस तरीके से बयानात जारी थे दोनों पार्टीज़ के दरमियान, हमें लगता था थोड़े अरसे बाद ऐसे सियासी फेजेस आते हैं, ये खुद सबसाइड हो जाएगा मामला। बट हालात इस नहज पर पहुंच गए कि स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला पहुंचे सदर आसिफ अली जरदारी के पास और माजरत की। तो क्या अब हम समझे कि ये सीज़ फायर है और अब बयानात नहीं आएंगे? जी, ना सिर्फ सीज़ फायर है बल्कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अमन भी होगा और मुसाफिया भी होगा और मुआनका भी होगा। दोनों जमातें एक दूसरे के साथ खड़ी हैं एक बड़े मकसद के लिए कि पाकिस्तान में जो आईनी बंदोबस्त है उसको जारी भी रखा जाए और जो पॉपुलिज्म और फाशिज्म की बुनियाद पर जमातें हैं उनके खिलाफ भी पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो ये जो बुनियादी बात है वो अपनी जगह पर कायम है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में एक मुआशी और सियासी इस्तेहकाम हासिल हुआ है
اور اب اگر اس کو کوئی تھریٹن کر رہا ہے تو وہ دہشت گردی ہے جو بلوچستان سے اور کے پی سے اٹھ رہی ہے. اس کے خلاف بھی یہ دونوں جماعتیں متحد ہیں اور واضح ہیں کہ ہمیں دہشت گردی سے لڑنا ہے. اور جو دوسری اپوزیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مستقل طور پہ ایک بزدلانہ مصالحت کی پالیسی اختیار رکھے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ. تو یہی جو زیادہ وجوہات وہ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آپس میں جوڑتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ایلائز ہیں یہ اکٹھے چلیں گے. اچھا خرم صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا تھا مریم نواز صاحبہ سے معافی کا، وہ معاملہ بھی حل ہو گیا ہے یا ظاہر سی بات ہے مریم نواز صاحبہ نے پھر ہمیں دیکھا کہ انکار کر دیا تھا معافی مانگنے سے. انہوں نے کہا کہ میں کس بات کی معافی مانگوں. تو وہ معافی والا معاملہ بھی حل ہو گیا یا وہ بھی رہتا ہے؟ جی یہ تو تفصیلات ابھی چونکہ رات کی جو ملاقات ہوئی ہے، جو ہمارے سینئر اراکین گئے تھے صدر زرداری سے ملنے، اس کی تفصیلات ابھی باہر نہیں آئی، لیکن میری یہی توقع ہے کہ وہ معاملہ حل ہو گیا ہے. اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کو بھی تو صوبائی خود مختاری حاصل ہے، تو وہ لہذا ان کو بھی خود مختاری حاصل ہے، باقیوں کو بھی خود مختاری حاصل ہے، اور باہمی احترام کی بنیاد پر ہی ہمیں آگے پیش رفت کرنی. خرم صاحب، ظاہر ہے آپ کے اور پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں ساری صورتحال بھی دیکھی ہے، قانون سازی کا مرحلہ ہو یا کوئی اور مرحلہ. یہاں تک حالات کیوں پہنچے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب نے ایک مشورہ، وہی کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے، ہم نے تو ایک مشورہ دیا تھا. مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ جی میرا پانی میرا پیسہ، تو پھر انہوں نے کہا جی یہ تو پنجاب کا ہے، اور کس طریقے سے پھر وہ یہ بھرپائی پورا کریں گی؟ پیسہ تو عوام سے ہی پورا کیا جائے گا، ان سے ہی ٹیکس لیا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شروعات جو ہوئی تھی وہ جائز تھی جس طریقے سے بیانات آئے نون لیگ کی سطح پر بھی، یا مشورے کو مشورہ ہی سمجھنا چاہیے تھا؟ جی یہاں ایک تو یہ کہ جو مخلوط حکومت ہے اس میں اس طرح کے ایشوز اٹھتے ہیں وقتاً فوقتاً، کیونکہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چونکہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں، کہ وہ حکومت کا غلبہ تو چاہتے ہیں لیکن حاکمیت کا ملبہ نہیں چاہتے، وفاقی حکومت. حالانکہ ان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی کہ وہ کابینہ کا حصہ بنے، جہاں پھر ان کو ریگولر بریف بھی ظاہر نیچرلی ہوگی، ہر چیز پہ بریف بھی کیا جائے گا روٹین میں، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ. اب یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈے ٹو ڈے گورننس کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ کانسٹنٹلی بریف بھی کیا جائے، ہر فیصلے میں شامل بھی کیا جائے. حالانکہ بہت سارے معاملات میں وقت نہیں ہوتا جو ہے وہ تفصیلی مشاورت کا. اگر وہ وہاں کابینہ کا حصہ ہوں تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ نہیں اٹھیں گے. اور ظاہر جب کابینہ کا حصہ ہوں گے جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت پہ تھے، تو پھر پارٹیاں جو ہیں وہ مزید آپس میں قریب ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ بیٹھتے ہیں کیبنٹ میں اور پارلیمنٹ میں، تو بہتری آ جائے گی. لیکن اب یہ چونکہ ان کا فیصلہ ہے تو لہٰذا اس طرح کے جو تناؤ ہیں وہ وقتاً فوقتاً اٹھیں گے اور پھر الحمدللہ حل بھی ہو جائیں. اچھا، تو اب مریم صاحبہ آپ یہ پھر گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اب ان کی سطح سے کوئی بیان نہیں آئے گا، یہ میسج بھی کیا کنوے ہوا ہے؟ جی میری یہی تو، میں کوئی گارنٹی تو نہیں کوئی بھی نہیں دے سکتا سوائے وہ خود اگر دیں، لیکن یہ میری توقع ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ درست سمت کا مطلب یہ ہے کہ بجائے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کے گورننس کا مقابلہ کریں. نہ کہیں مریم صاحبہ کہیں یا مراد علی شاہ صاحب کہیں کہ جناب ہم بہتر صحت کی سہولت، ہمارے پاس بہتر طریقہ ہے عوام تک صحت پہنچانے کا، تعلیم پہنچانے کا، انفراسٹرکچر پہنچانے کا، دوسرا جو ریلیف ہے پاکستان کے عوام کو امن و امان کے حوالے سے پہنچانے کا. تو یہ گورننس کا مقابلہ ہونا چاہیے جو کہ ایک صحت مند مقابلہ. اچھا خرم صاحب، کل مریم صاحبہ پاک پتن میں الیکٹرو بسز کے افتتاحی تقریب میں موجود تھی، وہاں پر تقریر کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ پہلے کوشش کی جاتی تھی نون سے شین کو جدا کرنے کی، اب شین اور میم میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن نون شین میم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے. یہ نون شین میم میں کون دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے؟
جی غالباً پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈران نے یہ بات کی تھی اسلام آباد کی ایک پریس کانفرنس میں کہ ایسا ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ یہ اگلی وزارت عظمیٰ کا مقابلہ ہو رہا ہے. یہ ان کی قیاس آرائی تھی نون لیگ کے بارے میں، جس کا جواب مریم بی بی نے دیا. اچھا، اور خرم صاحب جو رات گئے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کے پی میں تبدیلی کا بڑا ہم نعرہ سنتے تھے، اب تبدیلی یہ آ گئی جی کہ خود استعفیٰ سائن کر دیا ہے کہ سی ایم کے پی نے، گنڈا پور صاحب نے. آپ کے خیال میں یہ کے پی کے لیے خوشگوار تبدیلی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس سے مزید پریشان کن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ لسٹ بنائیں کہ بانی چیئرمین نے اب تک کن لوگوں کو صوبوں کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ یا تو ایمپلیفائر لگاتے ہیں یا ریموٹ کنٹرول، یعنی یا تو بڑکیں لگانے والے لوگ جو ہیں ان کو وہ یہ ذمہ داری دیتے ہیں، یا جنہیں وہ کنٹرول کر سکیں براہ راست. تو یہ معاملہ پرویز خٹک سے شروع ہوا تھا. پرویز خٹک صاحب آئے، پھر بزدار صاحب آئے، پھر محمود صاحب آئے، اب علی امین گنڈا پور صاحب آئے ہیں. بیچ میں آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ پنجاب میں جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بھی رہے ہیں، اب نئے صاحب. تو لہذا میں تو خیبر پختونخوا کے اپنے رہنے والے جو 4.5 کروڑ بھائی اور بہنیں ہیں ان سے اظہاری ہمدردی کر سکتا ہوں کہ جس جماعت کو وہ ووٹ دے رہے ہیں وہ جماعت جو ہے وہ حاکمیت میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لوگوں کی فلاح میں، صحت میں، تعلیم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ صرف جو ہے وہ انتشار میں ہے، وفاق پر چڑھ دوڑنے میں ہے. خیبر پختونخوا کے وسائل جو ہیں وہ اپنی تالے آزمائی پر خرچ کرنے پہ ہے. تو یہ وہی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے کہ یا تو ایمپلیفائر ہوگا یا ریموٹ کنٹرول. اچھا، اور نون لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم کے پی میں اعداد و شمار کی بات کریں تو وہاں پر 145 کا ایوان ہے، جس میں سے 91 کے قریب جو ہے پی ٹی آئی کے پاس سیٹیں ہیں. اس 73 چاہیے ہوتی ہیں ایوان میں اپنا منتخب جو ہے لیڈر لانے کے لیے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ مل کر کچھ سوچ رہے ہیں کہ تبدیلی میں ہم بھی کچھ پارٹیسپیٹ کریں؟ کیونکہ ایک پی ٹی آئی کا اس وقت ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جو تعداد ہے کینڈیڈیٹس کی اس میں بہت سارے انڈیپینڈنٹ ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب ان پہ ڈیفیکٹ لا جو ہے، ڈیفیکشن کا جو لا ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا. تو اگر وہ اپنی وفاداری تبدیل کرنا چاہیں تو بڑا آسان ہوگا نمبر گیم کو کرنا. 50 تو ویسے ہی آپ لوگ ہیں، مزید بھی کیا سوچ رہے ہیں آپشن اپنی طرف میں لانے کے لیے؟ جی دیکھیے جس وقت تک تو آپ سے بات ہو رہی ہے ایسا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کرنی ہوگی. آف کورس گورنر کے پی میرے بھائی فیصل کنڈی صاحب بھی اس کا عندیہ دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کی فی الحال ایز آف ٹوڈے کوئی پلاننگ نہیں ہے. آنے والے دنوں میں ابھی جس طرح جو آئینی عمل ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اگر باقاعدہ استعفیٰ دے دیا ہے، وہ گورنر نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہی جو معاملات ہیں وہ شروع ہوں گے. تو ابھی تو قبل از وقت ہے یہ سب ڈسکشن. خورن صاحب ویسے آپ کیا کہتے ہیں، کے پی کا اب وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی سے ہی ہوگا یا کوئی اور بھی سرپرائز ہو سکتا ہے؟ یہ قیاس آرائی تو مشکل ہے. میں تو یہی اپنے جو میرے بھائی اور بہنیں وہاں رہتے ہیں ان کی زندگیاں بہتر کرنے والا کوئی آنا چاہیے یا خاتون آنی چاہیے جو آ کر وہاں سنجیدگی سے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، امن و امان پر توجہ دے، تاکہ یہ جو مستقل ہے کہ کے پی کی حکومت جو ہے بجائے کے پی پہ حکومت کرنے کے اسلام آباد کی طرف ہی دیکھتی رہتی ہے کہ ہم نے اب اگلا حملہ کب کرنا ہے. اور یہ بھی دیکھیے ایک توقع ہے کہ یہ بڑکیں بند ہونی چاہیے کہ بندوقیں صاف کر لو، ہم آ رہے ہیں، ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، بجائے یہ کہ اس پر فوکس کریں. اور یہ بڑا اہم ایشو ہے کیونکہ کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ درجنوں شہادتیں ہوئی ہیں افواج پاکستان کی کہ وہ جو کے پی کے 12 اضلاع ہیں جو مغربی اضلاع ہیں بارڈر کے ساتھ، جہاں اس وقت حکومت کی رٹ نہیں ہے، اس رٹ کو قائم کرنے کے لیے وفاق اور صوبہ مل کر چلیں. لیکن میں اس لیے اتنا پر امید نہیں ہوں اور ایک دکھ بھی ہے کیونکہ کل جب اس کا اعلان کیا گیا تو یہی کہا گیا کہ جی علی امین گنڈک پور شاید کچھ زیادہ تعاون کرنا شروع ہو گئے تھے
تو لہذا ان کو بدلا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ وفاق کو گائیڈ کیا جا سکے. دیکھیے صوبہ اپنے معاملات میں خود مختار ہے، لیکن جہاں بنیادی ایشوز ہیں وہاں وفاق سے ہی گائیڈنس لینی ہے، اور وفاق ہی صوبے کو وہ تمام وسائل فراہم کرتا ہے جس سے صوبے کو گورن کیا جاتا ہے. تو جہاں ایشوز ہیں اس وقت دہشت گردی کا بہت گمبھیر معاملہ ہے، اور دہشت گردی وہ ہے جو اب ہماری ایک پیور فارم میں ہمارے سامنے ہے، جس میں کوئی دینی جہاد نہیں ہے، کوئی امریکہ کے خلاف لڑائی نہیں ہے. یہ لوگ پاکستان پر وہ پاکستان میں رہنے والوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں، ایک سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم سب متحد ہو کر ان سے لڑیں. تو یہی توقع ہوگی جو نئے صاحب آ رہے ہیں کہ وہ بھی آ کر بجائے یہ کہ دہشت گردوں سے بزدلانہ مصالحت کریں، وہ اس عزم کا اظہار کریں گے کہ ہم اپنے 12 اضلاع کو دہشت گردوں کے چنگل سے چھڑائیں گے، اور وفاق کے ساتھ مل کر صوبے میں جو اصل کام کرنے والا ہے حاکمیت کا وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. اور مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید حالات کیسے انفولڈ ہوں گے. اچھا جی، تو خیبر پختونخوا میں بڑی سیاسی تبدیلی آپ کو ہم نے بتایا کہ آئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو ایک سرپرائز مل گیا، وزارت اعلیٰ سے ان کی چھٹی ہو گئی. سلمان اکرم راجہ نے بتایا اب یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا خود ساختہ فیصلہ تھا. ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے سہیل آفریدی کو اب وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اورکزئی میں دہشت گردی کے واقعے پر کہتے ہیں کہ بانی شدید غمزدہ ہیں، اور بانی نے کہا کہ وفاقی حکومت کی پالیسی بالکل غلط ہے، کے پی حکومت اس پالیسی سے خود کو دور کرے. اچھا جی جناب، اب اس ساری صورتحال میں ہوا یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی گنڈاپور صاحب، انہوں نے اپنا استعفیٰ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ شیئر بھی کر دیا ہے، اور کہتے ہیں جی یہ عہدہ جو تھا یہ بانی کی امانت تھا، ان کے حکم پر میں نے امانت واپس کر دی ہے. اب بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق صوبہ آگے بڑھے گا اور کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں ہے، سب بانی کے ساتھ ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں پارٹی پوزیشن بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. اب کہاں ہی جاتے ظاہر ہے ایکسیپٹ ایک پراپر سمری جائے گی گورنر کے پاس، پھر یہ استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. ابھی تک وہ پروسیس پورا ہوا ہے کہ نہیں یہ دیکھنا باقی ہے، کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ جو اپنا استعفیٰ شیئر کیا. بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے تھے ذرا سن لیتے ہیں. میں واضح کر دوں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں ہے. کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 میجارٹی برقرار رہے گی. 91 ایم پی ایز متحد یکجا ہے. کے پی کے میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. اچھا جی، خیبر پختونخوا کی اپوزیشن متحرک ہو گئی ہے. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد یہ کہتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا امیدوار نامزد کریں گے. اب قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد کی گورنر فیصل کریم کنڈی سے بھی ملاقات ہوئی. اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے ہمیں ہمارے نمائندے اپڈیٹ کریں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے، تو ان سے جان لیتے ہیں. ضیاء الحق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ضیاء ذرا بتائیے گا، اب پہلے تو ذرا بتائیے گا ابھی تک جو استعفیٰ ہے اس کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ پہنچ گیا ہے گورنر کے پاس؟ جی ابھی کچھ دیر قبل جب میں نے گورنر ہاؤس کے ترجمان سے رابطہ کیا تو ان کو یہ بتانا تھا کہ ابھی تک تو وہ استعفیٰ نہیں پہنچا ہے، اور وہ ان کو یہ بتانا تھا کہ یہ ایک آفیشیل طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس آفیشیل طریقہ کار کے تحت ہی وہ استعفیٰ آتا ہے ایک سمری کی شکل میں، جو کہ گورنر ہاؤس کے سیکرٹری کو ملے گا، پھر اس کے بعد وہ گورنر کو پیش ہوگا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج 12-1 بجے تک وہ استعفیٰ پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے تو اس پر مزید کارروائی ہوگی. تو استعفے کی تو اب تک کی صورتحال جو ترجمان ہے گورنر ہاؤس کے، ان کا تو یہ بتانا ہے کہ ابھی تک وہ نہیں پہنچا ہے. ابھی سی ایم سیکریٹریٹ سے وہ آئے گا تو اس کے بعد وہ ہوگی کارروائی. البتہ آج کا دن جو ہے تو کافی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس حوالے سے کہ ایک تو اپوزیشن کی اسٹریٹجی سامنے آئے گی، اور جیسے کہ آپ نے بھی بتا بھی دیا ہے کہ اپوزیشن نے اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور تمام پارٹیوں کا، اور تمام پارٹیاں اس میں بیٹھ کر اپنا ایک لائحہ عمل تیار کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو یہ تبدیلی آئی ہے جو کہ یقیناً بہت سرپرائزنگ تبدیلی تھی، جہاں پر اپوزیشن کے لیے، وہاں پر پی ٹی آئی کے اندر جو ایم پی ایز ہیں اور پی ٹی آئی کے اندرونی پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک سرپرائزنگ تبدیلی ہے.
اور اس پہ جو ہے تو جہاں پر اپوزیشن اس پہ غور کرے گی. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کا بھی آج ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو کہ مستعفی تو ہو چکے ہیں لیکن استعفیٰ ان کو منظور نہیں ہوا, تو آج وہ عشائیہ بھی دیں گے, اس میں بھی وہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. اس وقت تمام نظریں اسی بات پر ہیں کہ جو نیا نامزد وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی, آیا اس کے حوالے سے جس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو منتخب کرایا جائے گا اور پی ٹی آئی کی 93 سیٹیں ہیں, تو آیا وہ 93 ووٹ ہی ان کو پڑیں گے کیونکہ 73 ووٹ سے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے اگر. اور جیسے لیکن اس میں ساتھ یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ جنید اکبر جو صوبائی صدر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ اپنے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ بتا چکے ہیں کہ 20 ایسے ایم پی اے ہیں کہ جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا تھا جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے, تو ان کی کیا صورتحال ہوگی. اور البتہ یہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ جو علی امین کے حوالے سے جو گروپ بندیوں کی شکل میں لوگ سامنے آ رہے تھے, وہ اب تمام سہیل افریدی کو خوش آمدید بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو منظوری ہوئی ہے ایز اے چیف منسٹر اس پر ان کو مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ یہ صورتحال ہو سکتا ہے کہ بہتری کی طرح چل جائے اور سہیل افریدی منتخب ہو جائے. عاطف خان جو ایک چیز بتائیں, یہ جب خبر آئی اس سے پہلے تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے اور خبر آنے کے بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بیرسٹر سیف ہو گئے, دیگر لوگ ہو گئے, وہ کہہ رہے تھے جی ایسا کچھ نہیں ہے اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہیں نہیں جا رہے. پھر ظاہر اس کی تصدیق ہوئی جب بیرسٹر گوہر نے آ کر اس حوالے سے بات کی, تو یہ خود ان کے لیے بڑا سرپرائز تھا. کتنے ایسے لوگ ہیں, سہیل آفریدی تک منع کر رہے تھے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کی امید نہیں تھی اور وہ اس سے سرپرائزڈ ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے. سہیل افریدی خود سرپرائز تھے. رات کو جب سی ایم ہاؤس میں ان کی میٹنگ ہوئی, جب علی امین گنڈاپور اسلام آباد سے پہنچے, اس سے پہلے اسپیکر ہاؤس میں تمام ایم پی ایس بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پر جو ایم پی ایس بیٹھے ہوئے تھے وہ انہوں نے جو سہیل افریدی سے بات چیت کی, تو ان کا خود بتانا تھا کہ سہیل افریدی بتا رہے تھے کہ ان کو چینلز کے ذریعے جب یہ خبر منظر عام پر آئی تو پتہ چلا, اس سے پہلے ان کو بھی معلوم نہیں تھا, منسٹرز کو نہیں معلوم تھا, منسٹرز کام کر رہے تھے, تو یہ خبر اچانک تھی. بلکہ جو اڈیالہ جیل گئے ہوئے تھے قائدین, ان کو بھی اس کا نہیں تھا ادراک کہ یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی. تو یہ ایک اچانک سا ہی فیصلہ ہوا ہے جو کہ پانی قائد نے جو اپنے جو اڈیالہ جیل میں جنہوں نے ملاقات کی پارٹی قائدین کو, ان کو بتایا. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس ملاقات کے بعد جب یہ اعلان ہو گیا تو رات کو پھر بیرسٹر سیف علیحدہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں اور اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ان تمام حقائق سے آگاہ کر سکیں جو کہ علی امین گنڈاپور کے وزیر اعلیٰ رہنے کی صورت میں ہو سکتی ہیں. لیکن وہ ابھی جو ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان تجاویز سے متفق نہیں ہوئے ہیں. البتہ رات کو ایک عاطف خان سے جو میں بتا رہا تھا کہ جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے میری بات ہو رہی تھی کہ اگر اس میں جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس میں اگر لوگ منحرف ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا. تو ان کا یہ بتانا تھا کہ جو سہیل خان افریدی ہیں ان کا تعلق آئی ایس ایف سے بھی ہے, یوتھ ونگ میں بھی وہ رہ چکے ہیں, اور تمام جتنے بھی پارٹی کے نوجوان قیادت ہے وہ سب اس کے ساتھ کھڑی ہیں. تو کوئی ایسا بڑا رسک نہیں لے گا. ضیاء الحق, یہ ایک بات بتائیے گا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ہمیشہ سے فلیگ بیرر رہے ہیں ڈیموکریسی کے, اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں, ہمیں نظر آئے کہ فیصلہ کسی ایک شخص کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں مختلف رائے ہونی چاہیے فیصلے میں شامل. تو آپ کو لگتا ہے کہ کور کمیٹی اس طرح کے فیصلے کرتی ہے؟ کور کمیٹی میں پہلے مشاورت ہونی چاہیے تھی, ڈیبیٹ ہوتی, بحث ہوتی, اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ اناؤنس ہوتا. جی یہ سوال تو کل بیرسٹر گوہر سے بھی کیا گیا اور سلمان اکرم راجہ سے بھی کیا گیا, تو ان کا تو یہ جواب تھا کہ جو ہمیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ہدایت دی جاتی ہیں وہی ہماری کور کمیٹی ہیں اور وہی ہماری پارلیمانی کمیٹی ہیں, اور اسی کمیٹی کے انہی کے تناظر میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اور یہاں پر بھی جب علی امین بھی وزیر اعلیٰ تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ جو صوبے کے معاملات ہیں وہ کس طریقے سے چلائے جاتے ہیں, تو وہ بھی یہی بتاتے تھے کہ جو وزراء کی نامزدگی ہوتی تھی یا ان میں رد و بدل ہوتا تھا تو علی امین کے بارے میں تو تاثر تھا کہ وہ وزراء کو رد و بدل کرتے ہیں, لیکن وہ یہ بتاتے تھے کہ جو بانی چیئرمین کی جانب سے جو منظوری آتی تھی اسی کے مطابق ہم ان میں رد و بدل کرتے تھے. بہت سے حکومتی معاملات ہیں ان میں بھی وہ بتا رہے تھے کہ بانی چیئرمین کی جانب سے ہی جو ہدایات آتی تھی تو ان سے ہی ان کو جو ہے تو وہ اس پر عمل کرنا پڑتا تھا. تو صورتحال اس وقت آج کے لیے کافی دلچسپ ہوگی چونکہ اس وقت تمام سیاسی قوتیں جو ہے تو وہ متحرک ہیں. البتہ سہیل افریدی چونکہ ایک ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شعلہ بیان مقرر بھی ہیں اور جوشیلے بھی ہیں, اور ان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو تحریک میں کمزوریاں تھیں
جو کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک تھی یا جو جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی تحریک تھی، تو وہ جو کمزوریاں یہ اس پہ بڑے تبصرے بھی ہو رہے ہیں کہ جو چوائس ہے وہ کس طرف ظاہر ایک ڈفرینٹ سوچ ہی ہوگی ان کی علی امین گنڈا پور سے، اسی وجہ سے مرنا تو پرپس کیا ہے ساری تبدیلی کا۔ ضیاء ایک چیز بتائیے گا، اب ہم دیکھ رہے تھے اب تک جو جیل سے جو پیغامات رسانی ہو رہی تھی، اب میڈیا ٹاک ہو رہی تھی کہ کیا کہا گیا ہے کیا نہیں، وہ ان کی بہن کر رہی تھی، بانی کی بہن علیمہ خانم صاحبہ۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ٹاسک ان کی دوسری بہن کو دے دیا گیا، کیوں یہ بھی کچھ ڈفرینٹ آیا ہے، تبدیلی ہوئی ہے، فیصلے ہوئے ہیں؟ جی یہ بتایا جا رہا ہے چونکہ علیمہ خان صاحب کے جو بیانات تھے وہ کچھ متنازع حیثیت اختیار کر پا رہے تھے، اور کچھ پارٹی کے لوگ بھی جو ہے تو ان کے بیانات پہ انگلی اٹھا رہے تھے، تو اس وجہ سے جو پارٹی کے اندر جو تنازعات تھے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا۔ اور دوسرا یہ علیمہ خانم کے جانب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان پر مقدمات بھی ہیں، تو وہ فریکوینٹلی جو بانی چیئرمین ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے اب یہ جیسے سلمان اکرم راجہ نے بھی کل وضاحت کی ہے کہ نورین خان ہوگی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں بتاتا چلوں سہیل افریدی کے حوالے سے، سہیل افریدی جو کہ خیبر ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے، خیبر ڈسٹرکٹ افغانستان کی بارڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور افغانستان کا جو بارڈر ہے ادھر ننگرہار پراونس ہے، اور خیبر ڈسٹرکٹ میں ہی پی ٹی آئی کے 2 سینیٹر ہیں، ایک ایم این اے ہے اور 2 ایم پی ایز ہیں، اور دونوں ایم پی ایز جو ہیں تو وہ بھی صوبائی وزراء ابھی تک تھے، تو اب تو ایک چیف منسٹر بن گیا ہے۔ تو خیبر جو ہے تو ڈسٹرکٹ خیبر جو ہے تو پشاور کے ساتھ اس کی باؤنڈری لگی ہے، اور سہیل افریدی خود پشاور میں رہتے ہیں۔ تو جو تحریک کے حوالے سے ہے تو غالباً یہ ایک ینگ بھی ہیں، جوشیلے بھی ہیں، تو وہ جو تحریک کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، اور مجھے ذرائع نے بھی بتایا کہ علی امین گنڈا پور کو یہ ٹاسک کیا تھا کہ آپ نے دوبارہ ایک تحریک چلانی ہے جو کہ اسلام آباد کی طرف موو کرے گی، اور اگر اسلام آباد میں وہ تحریک ناکام ہوتی ہے تو خیبر پختونخوا کو بند کیا جائے، لیکن وہ اس پر علی امین جو ہے تو وہ تھوڑا اپنی ریزسٹنس دکھا رہے تھے۔ تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ٹاسک اب سہیل افریدی کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر دہشت گردی کے حالات ہیں، ان دہشت گردی کے حالات سے بھی نمٹنا ہوگا سہیل افریدی کو، اور بیوروکریسی کے حالات ہیں ان سے بھی نمٹنا ہوگا، تو ایک صوبے کی گورننس کا ایشو بھی ایک طرف ہوگا، اور بہت سارے اس کے مراحل ہیں۔ ضیاء ایک چیز مجھے بتائیے گا، یہ جو نمبر ہمارے سامنے آ رہا ہے کے پی کی اسمبلی کا، اس میں تعداد تو زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کے ہی نام پہ جی ٹکٹ ایک طریقے سے کہہ لیں ان کی ساتھ شامل ہوئے، لیکن حیثیت ان کی آزاد ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب وہ قانونی تقاضے نہیں رہے کہ جی اگر آپ نے پارٹی سے وفاداری نہیں کی یا جن کے نام پہ آپ نے ٹکٹ لیا ان سے وفاداری نہیں کی تو جی آپ پہ ڈیفیکشن کلوز لگ جائے گی، تو وہ ایک طریقے سے آزاد ہیں اپنی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے۔ یہاں پہ کیا آپ کو اسمبلی سے وائبز آ رہی ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں لوگ؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، اپوزیشن کچھ اپنا ایک ڈیفرنٹ پلان لے کر آ رہی ہے؟ جی جیسے میں بتا چکا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، جیسے جنید اکبر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ کہا ہے کہ جی ہمارے 22 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن سے قبل ہی وہ بیانی حلفی دیا ہوا تھا، تو پہلے تو انہوں نے انہی پر جو ہے تو وہ کر دیا، شک کا اظہار کر دیا ہے۔ تو اگر یہ 20 لوگ جن میں علی امین گنڈا پور کا نام بھی ہے اور دوسرے بھی لوگ نام اور دوسروں کے بھی نام شامل ہیں، تو وہ تو ایسے نہیں ہے، اگر ان میں سے 10 لوگ بھی کہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو نمبر گیم میں فرق آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن کی تعداد ہے وہ 53 ہے اور ٹوٹل 73 نمبر چاہیے، تو 73 کے لیے اگر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو کہ 2002 کے بعد سے ہم نے خیبر پختونخوا میں کوئی ہارس ٹریڈنگ کی صورتحال نہیں دیکھی، اگر کوئی حکومت بننی ہوتی تھی تو ایم پی ایس جو ہے تو دوسری پارٹی کو جوائن کر لیتے تھے، تو اس وجہ سے وہ اسٹرینتھ بن جاتی تھی۔ 2002 سے پہلے یہ صورتحال تھی جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آپس میں یہ سیاسی مخالفت ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد سے نہیں۔ تو اب اگر اس صورتحال پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپوزیشن آیا وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے جاتی ہے، اور ایک اور بھی بتاتا چلوں کہ ایک جو پاورفل طبقے ہیں ان کی جانب سے بھی سہیل افریدی کے نام پہ کچھ سامنے آ رہے ہیں، اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے جس طریقے سے علی امین کے صورتحال میں تھی، کیونکہ اس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس میں یہ آپ نے ہمیں بتائی کہ اس وقت کیا وہاں پر صورتحال ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے، دیکھتے ہیں جی معاملات مزید کیسے انفولڈ ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ضیاء ہمیں صورتحال بتانے کے لیے۔ جی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں مزید، کیونکہ جنہوں نے اس استعفے کو ایکسیپٹ کرنا ہے وہ شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی کہ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب۔ السلام علیکم کنڈی صاحب۔ جی السلام علیکم سر، بتائیے گا رات گئے بڑی تبدیلی آ گئی، آپ حیران ہیں، سرپرائز ہیں؟ اور میں نے آپ کا ویسے ایکس پہ ایک شعر پڑھا تھا
وہ یہ تھا جی کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے تھا؟ جو اپنی طرف سمجھ لیں. میں تو شعر لکھا تھا. اب یہ اگر آپ اپنی طرف سمجھے وہ اپنی طرف سمجھے، لیکن جو کرتوت تھے تو ان کرتوتوں کا تو خواہ ان کا یہ چیز ہونی تھی. اچھا تو اچھا، آپ ویسے جو کل جو فیصلہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیسے انالائز کرتے ہیں؟ ذرا بتائیے گا کہ وہ استعفیٰ پہنچ گیا آپ تک؟ سر دیکھیں، یہ چیزیں تو بہت پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھیں کہ چیزیں ہوں گی، اور یہ تو ان کی پارٹی کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے کب یہ فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ جو کام وہ کر رہے تھے. اور میں نے بہت ٹی وی پروگرامز میں اور پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے، تو پھر اس وقت شاید لیٹ بھی ہو اور پھر وہ کارروائی بھی کریں. جس طریقے سے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے تھے، اور آپ اسلام آباد جب چڑھائی کرتے تھے تو 6 دن میں پہنچتے تھے، اور واپسی 13 ضلع کراس کر کے 6 گھنٹوں میں واپس پہنچ جاتے تھے. تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ پی ٹی آئی کی اپنی ریزرویشن تھی. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو میر صادق اور میر جعفر کے کردار پہ نکالا گیا، کرپشن پہ نکالا گیا، یا نااہلی پہ نکالا گیا. اب یہ تو وقت بتائے گا. لیکن خیبر پختونخوا میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی والے یوم نجات منا رہے ہیں، جیسے منا رہے ہیں، وہ شاید ہی کوئی مخالف پارٹی منا رہی ہو. جہاں تک اس کا استعفے کا تعلق ہے، آفیشیلی مجھے ابھی تک موصول نہیں ہوا. جب موصول ہوگا تو میں اس پہ اپنی جو بھی قانونی کارروائی اس پہ میں کروں. تو آپ اس پہ سائن پھر کر دیں گے؟ قانونی کارروائی ہے، اس کو چیک کریں گے میرے لیگل ڈپارٹمنٹ، اور اس کے بعد جو سائن کرنا ہوگا سائن بھی کر لیں. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے سمری پہ ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں، سائن بھی نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں تو آپ ڈیلے کی کیفیت تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ڈیلے سمری میں جو آتی تھیں اس میں جو چیزیں غلط ہوتی تھیں، ایک غلط قانون پاس کرتے تھے، نارمل بل کو منی بل بنا کے پیش کر دیتے تھے، یا باقی ایسی چیزیں ہوتی تھیں جس پہ آبزرویشن لگا کر واپس بھیج دیا جاتا تھا. تو وہ تو ڈیفینیٹلی اب آپ کہیں کہ جی نہیں، جو چیز بھی صوبے سے، وہ تو چاہتے تھے کہ ہم پورے صوبے کے مالک بن جائیں اور سب کچھ کر لیں. ان کی جو لالچ اور ہوس تھی کہ بس سب کچھ چاہے وہ چپڑاسی کے اختیار ہے وہ بھی خود لینا چاہتے تھے. اور دیکھیں، بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. کبھی کہتا تھا کہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے وہ پشاور اپنے صوبے نہیں آنے. کبھی کہتا ہے میں گورنر ہاؤس کی یہ کر دوں گا، کبھی کہتا ہے میں گاڑی بند کر دوں گا. آج خود وہ صوبہ بدر ہو چکے ہیں، صوبے سے فارغ ہو چکے ہیں. جو لوگوں کو نکالنے والے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، بڑے بڑے بولتے تھے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، آج خود جو ہے وہ صوبے سے باہر نکل گیا، جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا ایک چیز ابھی خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے، جب میں نے پوچھا جی چوائس آف کینڈیڈیٹ جو ہے اس پر کیا تبصرہ کریں گے، انہوں نے کہا جی بانی جو ہیں وہ یا تو ایمپلیفائر چوز کرتے ہیں یا پھر ریموٹ. تو آپ کی کیا رائے ہے سہیل آفریدی کے بارے میں ایز کینڈیڈیٹ سی ایم کے پی؟ دیکھیں، نیا لڑکا ہے اور بانی کے بڑے چہتے بندے کا جو ہے وہ چنا ہوا بندہ ہے جو آج کل روپوش ہے، اور اس پہ جو ہے ریزرویشن ہیں، ان کی سپیچز جو ہیں، چیزیں ہیں، مسئلے مسائل ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے جب تک کوئی حلف نہ لے اس پہ آپ کوئی اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو اپنے فیصلے بدلتے میں سیکنڈز لگتے ہیں، منٹس بھی نہیں لگتے. اور اب کل کے جو ہے فیصلے پہ جو کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب تو پی ٹی آئی کا کوئی رکن رائے نہیں گیا ہے. اب تو 91 ممبرز جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. سو پی ٹی آئی کا ممبر نہیں، جو بھی ہے وہ آزاد آئے گا. آزاد ایسے ممبران کی نوٹیفیکیشن ہو چکی ہیں، 91 ممبرز آزاد ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور مجھے کل رات لیٹ آورز میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ملے تھے. انہوں نے بھی آج میٹنگ کال کی ہوئی ہے اپنے اپوزیشن پارٹیز کی، پارلیمان لیڈرز کی بھی، اپنے ممبران کو بھی انہوں نے جو فورن اس پہ کانفرنسز پہ گئے ان کو بھی بلا لیا ہے. اور آج وہ بھی لائے عمل طے کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت میں 20 ممبرز کا فرق ہے اور بہت سے ناراض ایم پی ایز موجود ہیں. اگر آپ سینٹ کا الیکشن دیکھیں تو حکومت کے پاس 92 ممبرز تھے اور اپوزیشن کے پاس 52 ممبرز تھے، اور 6 سیٹیں حکومت نے جیتی اور 5 اپوزیشن نے جیتی. 40 ووٹوں کے فرق سے پھر بھی 1 سیٹ کا فرق تھا. تو دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اپنا کیا عمل طے کرتی ہے، اور آیا پی ٹی آئی سی پہ بھی
کار بند رہے گی اسی نام پہ یا اس پہ چینجز کریں گے, کیا کریں گے؟ اچھا کنڈی صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کل اچانک سے ہم نے دیکھا کہ سہیل افریدی صاحب کا نام منظر عام پر آیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے سہیل افریدی صاحب فائنل کینڈیڈیٹ ہیں, یہ اس نام میں رد و بدل نہیں ہوگی؟ اور دوسرا وزیر اعلیٰ کے اوپر ایک اہم رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ایک اہم کردار پلے کرتے ہیں وزیر اعلیٰ وفاق کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کے تعلقات بہتر تھے وفاق کے ساتھ, یا سہیل افریدی صاحب مزید بہتر کریں گے, یا ان کے اور بہتر ہوں گے ان سے, یا خراب بھی ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ ٹائمر ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس صوبے کو چلائیں گے. مشکلات بہت ہوں گی کیونکہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے گروپس بنے ہیں جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں, چیزیں ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے آسانی سے اس کو چلنے دیں گے. اور ایک ایسا صوبہ جو کہ اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے, جو ابھی سابق وزیر اعلیٰ صاحب جو تحفہ دے کے ان کو جا رہے ہیں, دہشت گردی کا, لاقانونیت کا, اور وہ تو اور ایک جو ہے وہ ایک بیماری ہے جو کہ کرپشن کا دے کے جا رہے ہیں, جو باقی چیزیں ہیں, تو اس کو سنبھالنا کوئی اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے. اب یہ تو ان کی اب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بندے ہیں سی ایم تو پھر چیزیں ہوں گی. ابھی تو جو ہے وہ اس کے فاصلہ طے کرنے میں اگر پہ بڑا سٹریس دیا آپ نے اگر پہ بڑا سٹریس دیا ہے تو میں اسی طرف آ جاتی ہوں جو نمبرز ہیں, آپ نے خود بھی اشارہ کیا سینٹ الیکشن کا, 93 ہے ان کے پاس, 73 ریکوائرڈ ہے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس لانے کے لیے. آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل ملا کے اپوزیشن کے پاس 50 ہیں, تو جس میں JUI کے بھی ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ 93 کم ہوں گے یا 50 بڑھ جائیں گے؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا کس طرف بتانا چاہیں گے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اگر تو بنے؟ دیکھیں آپ نے پہلے 2 ممبر اپوزیشن نے کم کر دیے ہیں, 52 سے آپ نے 50 کر دیے ہیں. ہم بڑھانے کے چکر میں, آپ کم کرنے کے چکر میں. میری کاؤنٹنگ میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی. نہیں, یہ تو بڑا سینسیٹیو کاؤنٹنگ ہے, اس میں تو ایک ووٹ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں جب یوسف گیلانی صاحب کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک آئی اور جب موشن پیش کی گئی تو سارے ممبر کھڑے تھے, اور ووٹنگ جب آئی تو عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو گئی تھی. تو یہ تو دیکھیں, یہ تو ابھی دیکھتے ہیں کب فیصلہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. اپوزیشن بھی بڑی ہوپ فل ہے کہ وہ بھی کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی اپسیٹ کرے گی. تو یہ تو پولیٹکس ہے, کیونکہ بہت ناراض اراکین بھی موجود ہیں صوبائی اسمبلی میں, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. بہت سی ریزرویشن ہے, بہت سی وہ بھی ہیں لوگوں کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ, اور آئی ڈونٹ نو کہ سہیل افریدی پہ سارے اب تو آزاد اراکین ہیں وہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو جو فیصلہ ہوتا ہے اب تو ودن فیو ڈیز بہت سی چیزیں خیبر الخواہ میں چینجز ہوں گی, تو اس سے پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا ہی وزیر اعلیٰ ہے, کچھ اور بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. اب تو تحریک انصاف رہ نہیں گئی ہے, الیکشن کمیشن کے بعد سارے آزاد ہو چکے ہیں. تو اب آزاد میں سے آئے گا یا پھر اپوزیشن میں سے آئے گا. اور آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر بڑھانے پر آپ لگے ہوئے ہیں, آپ کوشش کریں نمبر بڑھانے پر, 52 سے اوپر نمبر جا سکتا ہے. میں تو نہیں لگا ہوا, اپوزیشن کا کام ہے, میں تو مطلب آپ کو انٹرویو کوششیں جا رہی ہیں, نہیں لگا ہوا. اب اپوزیشن اگر سمجھتی ہے کہ ان کے پاس ممبرز پورے ہیں, تو یہ تو اب جب ووٹنگ ہوگی یا ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے, اگر وہ جو بھی سی ایم آتے ہیں جب وہ لیڈر آف دی ہاؤس بنتے ہیں اور اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے یا جو بھی ہے, تو اس کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اپوزیشن کے پاس ممبران زیادہ ہیں یا آزاد اراکین زیادہ ہیں. اچھا ایک چیز بتائیے گا, ظاہر ہے ایک اجلاس بھی ہونا ہوتا ہے, اجلاس کال کرنا ہوتا ہے, یہ کس کی رسپانسبلٹی ہوگی؟ آپ نے کنوین کرنا ہوگا یا کس طریقے سے اسمبلی کا اجلاس بلا جائے گا؟ ظاہر ہے پھر ہی کارروائی شروع ہوگی. تو یہ پروسیس ابھی کیا ہے کنڈی صاحب؟ دیکھیں میں نے بھی لیگل ٹیم ابھی بلائی ہوئی ہے, اس پہ ہم دیکھیں گے, کیونکہ اجلاس آلریڈی ان سیشن ہے. اجلاس 20 اکتوبر تک ملتوی کیا گیا ہے. آیا وہ یہی اجلاس وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں یا اجلاس بلا کے پہلے اسپیکر صاحب پروروگ کریں گے اور پھر سیشن بلائیں گے؟ تو ابھی ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں, تو آج اس پوزیشن میں تھوڑی دیر بعد اس کی پوزیشن کلیئر کرنے میں. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ اگر تو آپ بھی کہہ رہے ہیں اگر تو بن جاتے ہیں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ, کیسے تعلقات ہوں گے ان کے وفاق سے؟ ان کی پالیسیز کو دیکھ, ظاہر ہے پالیسی میں ڈفرینس ہوگا, کوئی تبدیلی ہوگی سوچ کی, جبھی تو علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو وہ زیادہ سازگار تھے وفاق کے لیے گنڈاپور صاحب, یا یہ زیادہ سازگار ہوں گے؟
دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا کہ کون وزیر اعلیٰ بند ہے، اس کے تعلقات وفاق کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا بڑا ہی صوبے میں سچویشن جس وقت جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے، فائنینشیل بھی آپ کے سامنے ہے کہ فائنینشیل کیا چیزیں یہاں پر جو ہے وہ مسائل ہیں، فلڈ جو ہے اسی ریہیبلیٹیشن کے مسائل ہیں۔ تو وفاق کے ساتھ میں تو پہلے دن بھی جب میں گورنر بنا تھا میں نے کہا تھا کہ ہمارے تعلقات، ہمارا صوبہ ان چیزوں کا متعامل نہیں ہو سکتا کہ ہم وفاق کے ساتھ لڑائیاں کریں۔ تو یہ جو ہے ہمارا صوبہ جو ہے وہ وفاق سے لڑائی کرنے کا متعامل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے صوبے کے حقوق کے لیے، ہمیں صوبے کے وسائل کے لیے، صوبے کے امن و امان کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے ہمیں وفاق کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہمارے پولیٹیکل افیلیشن جو بھی ہو، لیکن ہم نے صوبے کے متعلق بھی سوچنا ہے کہ ہم نے صوبے کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ اور آپ کو خیال میں یہ تبدیلی کی وجہ کیا بنی، کیوں ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، یا انہوں نے کردار ادا کیا میر صادق اور میر جعفر کا، یا وہ کرپٹ تھے، یا وہ نااہل تھے۔ اب یہ تو پی ٹی آئی کے دوست ہمیں بتائیں گے کہ ان تینوں میں سے ان کے اوپر کیا الزامات تھے، یا تینوں الزامات اکٹھے تھے، یا کون کون سے الزام تھا، یا جو بھی تھا۔ تو یہ تو بہت پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ جائیں گے، کیونکہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے تھے اور کھیل بھی رہے تھے۔ تو 2 کشتیوں کے سوار جو ہے وہ لمبا نہیں چل سکتے۔ اور کنڈی صاحب وہ جو خبریں اڑ رہی ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ کچھ کھٹ پٹ چل رہی تھی گنڈا پور صاحب کی، تو اس وجہ سے بھی یہ فیصلہ لیا گیا ہے؟ وہ بھی چارج شیٹ میں ایک ان کا پوائنٹ تھا جو انہوں نے الزام لگایا کہ وہ جو ہے پتہ نہیں کسی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہی ہیں، یہ ہیں۔ اپنا نہیں بتایا کہ میں کس کے لیے کام کرتا رہتا تھا یا کیا کرتا تھا، یا میں الیکشن کے دنوں میں کس کا مہمان تھا، میں نے الیکشن میں اپنے مد مقابل جو میرے ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹ تھے سی ایم کے، ان کو کیسے سائڈ لائن کیا۔ اب 1-2 دن صبر کریں، بہت سی اسٹوریاں کھلیں گی اور آپ کے پاس بہت سی خبریں آئیں گی پروگرام کرنے کے لیے۔ اچھا، اور یہ ساری سچویشن کلیئر کب تک ہو سکتی ہے، کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ایسے کنڈی صاحب؟ ظاہر ہے ابھی تو جب تک نیا وزیر اعلیٰ نہیں آتا ہے، اگر تو آنا ہے تو تب تک تو گنڈا پور صاحب ہی کنٹینیو کریں گے۔ آپ کے خیال میں کلیئر کب تک ہوگی یہ پکچر؟ آپ تو یہ دعا کریں جتنا لمبا ہو آپ کے پروگرام اچھے ہوتے رہیں گے، مارننگ شو ٹھیک ٹھاک چلتے رہیں گے پروگرام۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو جاتی جلدی تو آپ کو اور ٹاپکس، لیکن اس کو دیکھیں، اس میں چند دن لگیں گے ڈیفینیٹلی کارروائی ہوگی، ریزیگنیشن کی ایکسیپٹنس ہے، پھر اس کے بعد سیشن بلانا ہے، لیڈر آف دی ہاؤس کو چننا ہے، اس نے اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہے، تو چند دن تو ڈیفینیٹلی لگیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ چیزیں پروسیس ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، جب بھی ابھی تک تو میرے پاس استعفیٰ نہیں پہنچا ہے، جب استعفیٰ پہنچتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کب یہ سیشن کے ساتھ آیا ہم اس کو پروروگ کر کے دوسرا سیشن بلائیں گے اسپیکر صاحب، یا پھر اسی سیشن کے اندر جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس۔ اچھا کنڈی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صوبے کی بات کر رہے تھے، فلڈ افیکٹیز کی اور کام کی کارکردگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو بانی پی ٹی آئی نے بلاول بھٹو صاحب کی کارکردگی پر سوال اٹھایا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کل یہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو 1.25 سال وزیر خارجہ رہے، اس دوران ایک بار بھی وہ کابل نہیں گئے، تو اس بیان پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو یہ جو وزیر اعظم رہے تو کتنی دفعہ کابل گئے تھے، پہلے تو یہ بتا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فورن پالیسی کا بیڑا غرق کیا، ستیہ ناش کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے جب وہ جس ملک میں بھی جاتے تھے کہتے ہیں آپ کے ملک کے متعلق مجھے زیادہ پتہ ہے، آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور کون کون سے بارڈر آپس میں ملا دیتے تھے۔ وہ تو ہمارے لیے ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے بدنامی تھی، جب فورن ملک جاتے تھے ایسے ایسے کرتوت کرتے تھے کہ وہاں کے ہماری کمیونٹی کو بھی شرم آتی تھی کہ وہ، اور پوچھے تھے لوگ سوال کہ آپ کے اس قسم کے وزیر اعظم آپ لوگ بناتے ہیں جن کو ہے وہ پتہ نہیں جاپان کو کس چائنا کے ساتھ، کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ملا رہے ہوتے تھے، کبھی کیا کر رہے ہوتے تھے، اور بارڈرز ملا لیتے تھے، سب کچھ ان کو بہت زیادہ عقل کل تھے، اور کہتے تھے کہ مجھے ساری دنیا کا پتہ ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وزیر خارجہ بننے کے بعد جو ہمارے تعلقات اپنے دوستوں کے ساتھ خراب ہوئے تھے، یا اپنے بہت ہی برادرانہ تعلقات تھے، ان کو دوبارہ ہم نے بحال کیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جنگ کے بعد ایک بھٹو کی ضرورت تھی، ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بعد، اور آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا، آل پارٹیز ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا، اور دنیا میں انہیں سفارتکاری کی پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے، جو سب کے سامنے ہے۔ اور آپ دیکھیں سفارتی سطح پر جس طریقے سے بھی پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب بھی مختلف ممالک میں گئے، اور جس طریقے سے ہمیں سفارتی مارچ پر کامیابی حاصل ہوئی،
وہ یہ تو کہتے تھے کہ وہ ٹرمپ ہمارا ماما چاچا ہے، وہ آئے گا تو بس اگلے دن ہی قیدی نمبر 420 باہر آ جائے گا. لیکن جس طریقے سے سفارتکاری ہوئی اور پاکستان کے ساتھ یو ایس کے تعلقات، سعودی عربیہ کے تعلقات، ہماری فوج جو ہے وہ جنگ کے بعد ایک امت مسلمہ کی تقریباً آپ سمجھیں کہ فوج بن چکی ہے. سعودی عربیہ کو جو ہے وہ ان کی سرزمین کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستانی فوج کے اگریمنٹ ہوئے. باقی ممالک بھی اپیلیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت پوزیشن ہے، ہمیں پاکستان کے ٹیک آف، پاکستان کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے. اور ہمیشہ جب بھی ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہمیشہ یہ پی ٹی آئی والے ہی کوئی نہ کوئی کرتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے خلاف. جس دن پرائم منسٹر کی میٹنگ تھی یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ، اس دن بھی انہوں نے پشاور میں آ کے ایک ناکام جلسہ کرنے کی کوشش کی. اور جب بھی کوئی ایسے ایشو آتے تھے ہمیشہ یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہی باتیں کرتے تھے. تو یہ ہمیشہ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی جو ہے وہ جیل میں رہ کے جو ہے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے میرے خیال میں. تو اب دیکھتے ہیں وہ ان کے بیانات دینے سے یا چیزیں دینے سے تو کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اس صورتحال پر بات کر رہے تھے. گورنر کے پی نے جی استعفیٰ ان کے پاس آنا ہے، وزیر اعلیٰ کا ابھی تک پہنچا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی جو پروسیس ہے اس کے تھرو چلیں گے، دیکھتے ہیں جب استعفیٰ آئے گا تو. اچھا جی، تو آج ہم ڈاک کا دن منا رہے ہیں. ڈاک پوسٹ، اٹس ورلڈ پوسٹ ڈے. اور ڈاک شاید بہت سے لوگوں کے لیے سے صرف آپ کے گھر میں جی بلز آتے ہیں. آئی گیس بلز بھی ڈاک سے آتے ہیں. وہ تو کے الیکٹرک والے ایسے پھینک جاتے ہیں. اور ڈاک سے ہی آتے ہوں گے نا. اچھا، وہ ڈاک والا ایک وہ ہوتا تھا نا، وہ جو سائیکل کے پیچھے ڈاک والا وہ بوری میں ڈاک ہوتی تھی اور وہ جاتا تھا گھر گھر جا کے ڈاک دیتا تھا. سنی ہوئی یہ کہانیاں ہم نے. تو جناب آج ورلڈ پوسٹ ڈے ہے اور دنیا کے 160 سے زائد ممالک میں یہ دن منایا جاتا ہے. ڈاک کا نظام تقریباً آپ دیکھیں کہ 7000 سال پہلے فرعون مصر کے ابتدائی دور سے ملتا ہے. اور عہد بابل میں تازہ دم اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے سرکاری اور نجی ڈاک ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانے کا کام انجام دیا جاتا تھا. تو یہ تو ابھی انٹرنیٹ ایج آئی ہے، لیکن اس سے پہلے جتنی تر کمیونیکیشن تھی، جتنے میسیجز، پیغام رسانی ہوتی تھی، وہ ڈاک کے ذریعے ہوتی تھی. لوگ خط لکھتے تھے ایک دوسرے کو، پھر وہ ڈاک میں بھیجتے تھے. اور یہ 1837 میں بھی بتایا جا رہا ہے برِ صغیر میں قائم ہوا تھا. تو اب تو خیر یہ ایک ایسا ادارہ رہ گیا ہے جو کہ علامتی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا استعمال ابھی بھی بہت سارے ملکوں میں کیا جاتا ہے. بہرحال اب دور جدید ٹیکنالوجی کا ہے، تو اب تو ودن سیکنڈز آپ کا میسج پہنچ جاتا ہے، ایمیلز پہنچ جاتی ہیں. تو جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبدالجبار آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں. صدف، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نیا کراچی شفٹ ہوا تو میں ایک چیز دیکھ کر بہت حیران اور پریشان بھی ہوا. مجھے افسوس بھی ہوا کہ پورے کراچی میں میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 70 to 80% دیواریں، فلائی اوورز، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جادو کے اشتہارات نہ ہوں، جہاں پر تعویذ کرنے، تعویذ گنڈا والے اشتہارات نہ ہوں. محبوب قدموں میں شوہر فرما بہت ہی بڑا ریڈ فلیگ ہے اگر کوئی چاہتا ہے محبوب قدموں میں. دے سوچیں کمزور جسم کو موٹا بنائے. اچھا جی، پھر اس کے بعد شاید میں نام نہیں لے سکتا، لیکن وہ بنگالی ساوتری شیونیا، یہ تو باقاعدہ اور نام، ایڈریس اور فون نمبر کے ساتھ وال چاکنگ. وہ آج تک میرے دماغ میں آپ سوچیں کہ نقش محفوظ ہے. اور وہ اتنا اس کے جو فونٹ ہوتے ہیں نا، ایک تو بلیک پینٹ سے اکثر و بیشتر ہوتی ہیں، کبھی ریڈ سے ہوتی ہیں. وہ بہت ہی مطلب شہر کو صحیح کہہ رہے ہیں، شہر کی خوبصورتی تو ابھی ہم چاہتے ہیں ذرا کچھ صفائی ستھرائی ہو، یہ اس کو عجیب و غریب بدصورتی شہر کی دکھاتے ہیں. اچھا، باہر کنٹریز میں بھی ہم دیکھتے ہیں گریفٹی وہاں پر ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اسے لیگل مانتے ہیں، مگر ایٹ لیسٹ وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس حوالے سے قانون کافی متحرک ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو جو ٹورسٹ آئیں ان کو اچھا محسوس ہو، خوبصورتی بیوٹیفائی کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے شہر میں جی کچرا تو ایک الگ مسئلہ ہے، ساتھ ہی اس طرح کے جو اشتہارات ہیں عجیب و غریب، اچھا رشتے یا پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ جو ہے وہ، اور لٹرلی لوگ کیا ان پہ یقین بھی کرتے ہیں؟ مجھے مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. کرتا ہے لوگ یا لوگ نہیں بھی یقین کرتے، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ کی کوئی دیوار گندی کر رہا ہے تو کیا قانونی رستہ ہے، اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا لا پروسیڈنگز ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن پہلے آپ ذرا دیکھیں کہ کراچی کی دیواروں کا کیا حال ہے. لکھا کیا ہے کراچی کی دیواروں پر؟ قانون خاموش ہیں، ادارے خواب و خرگوش کی نیند سو رہے ہیں اور شہر کی دیواریں بے حال ہو گئی ہیں.
कराची में कोई ऐसी जगह नहीं जहां जाली आमिल से ढोंगी हकीम और फिर सियासी तंजीम की तहरीर ना लिखी हो। शहरी कहते हैं इन बदनुमा वॉल चॉकिंग से शहर की खूबसूरती तो मान पड़ गई है। कराची खूबसूरत शहर है, लेकिन ये जो वॉल चॉकिंग है इस पे बदनुमा दाग है। इस पे इस तरह के शर्मनाक इश्तिहार होते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे अगर स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उनके ज़हनो गुमान में उनकी बुक के सबक नहीं होते, बल्कि ये सारे नाम होते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि वॉल चॉकिंग के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए हैं, लेकिन ऑनलाइन काम करने की वजह से इनको गिरफ्त में लाना मुश्किल अमल है। मेयर कराची ने इस अमल को रोकने के लिए शहरियों से भी मदद की अपील की है। कार्रवाई भी की है, हमने FIRs भी काटी हैं। जो लेटेस्ट फिनोमेना है वो आपको बड़ी हैरत होगी कि ये लोग फिजिकली अवेलेबल ही नहीं है। ये जो फला बंगाली, फला तमन्ना पूरी, ये जितने भी लोग हैं ये ऑनलाइन अब काम कर रहे हैं, तो इनको पकड़ना भी उतना आसान नहीं रहा। पुलिस तो काम कर रही है, हमारी इंतज़ामिया भी ये काम कर रही है रोकथाम के लिए, लेकिन जहाँ जहाँ शहरी भी हमारी मदद कर सकते हैं कि नुक्स है इसको रोकने में हमारी मदद करें। ये कहना अब कुछ गलत ना होगा कि आज की दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं होते बल्कि ये बोलती भी हैं, और बाज औकात तो कराची की ये दीवारें वो कुछ बोल जाती हैं जो इंसान बोलते हुए हिचकिचाते हैं। अच्छा, मैं ये सोचने से समझ नहीं आ रही मुझे कि भाई इनको पकड़ा क्यों नहीं जा सकता। ये ठीक है ऑनलाइन होंगे, ये फिजिकल इनका कोई शायद दफ्तर भी ना होगा, लेकिन जो लोग आके ये वॉल चॉकिंग करते हैं किसी टाइम तो आते होंगे ना, हर जगह CCTV कैमरास भी लगे। बिल्कुल आते होंगे, ये रात गए आते हैं, 12-1 बजे के बाद आते हैं ये। और मुझे ये पैकेज देख के ना अभी ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा कराची जो है या तो वो रिश्ते की तलाश में है या फिर उनको उसको विटामिन की कोई कमी है, मैलन्यूट्रिशन हुआ है पूरे कराची को। यकीन करें तो फिर बात कर लेते हैं जनाब, हमारे सरकारी हो या आपकी ज़ाती मलकियत हो, दीवारों को ख़राब करने वालों के खिलाफ कानून क्या कहता है, इस बारे में फिर हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियोज़ में एडवोकेट सूफी इमदाद साहब। बहुत शुक्रिया सूफी साहब। आप बड़े मुस्कुरा रहे थे जब हम सारी डिस्कशन और पैकेज सिखा रहे थे, यही हकीकत तो यही है। और मुर्तजा वहाब साहब भी कह रहे हैं जी कितनी FIR की गई, मगर इसका कोई हमें नतीजा नहीं निकलता नज़र आ रहा। कोई वैसे कानूनी कार्रवाई होती क्या है इस पर? बेसिकली कानून बनाना और चीज़ है, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन और चीज़ है। इन्होंने कानून तो बना लिया, ये कानून बना हुआ है 2013 का, इम्प्लीमेंट हुआ 2015 में। मतलब रिसेंटली पंजाब में 1995 में बना था। तो ये सिंध में जो कानून बना ये 2013 का ऑर्डिनेंस कहलाता है, एंटी प्रॉपर्टी डिफेमेशन एक्ट कहलाता है। तो ये एक्ट तो बन गया, उसमें इन्होंने वाजिब चीज़ें लिखी कि क्या क्या ये चीज़ अब नहीं कर सकते, ये एक ऑफेंस को ज़ुमरे में आती है। ठीक है, जिसमें आप लिखा कि अफेक्सिंग मटीरियल, आप ऐसी चॉकिंग करेंगे, विदाउट कंसेंट ऑफ ओनर करेंगे, ये सारी चीज़ें तो करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें 2 चीज़ें इनको करनी थी। एक, इनको रूल्स बनाने थे जो अभी तक रूल्स नहीं बने। दूसरा, इनको एक टास्क फोर्स कमेटी बनानी थी जो इन चीज़ों को लुक आफ्टर करे। और उस कमेटी में सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, मीडिया के लोग भी थे, इंजीनियर्स भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, लॉ के भी लोग थे। और ये टास्क दिया गया था कि विद इन 1 मंथ एवरी काउंसिल में ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाएंगी और लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इन्होंने पेनल्टी भी इम्पोज कर दी, फाइन इम्पोज कर दिया, पर डे पर 5,000 रुपये का फाइन है ना। आप मुझे बताइए कि एक चीप एडवर्टाइजमेंट फार्मूला है ना, वो जो ये सोचते हैं कि हम रोज़ करेंगे, मीडिया पे देखें कितना एक्सपेंसिव होगा और कितना दिन चलेगा। अच्छा सूफी साहब, एक चीज़ बताएं, एक होता है जी पब्लिक की किसी का घर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर कोई हम देखते हैं इतनी वॉल चॉकिंग नहीं कोई कर सकता है, लोग डरते हैं किसी के घर के बाहर। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, वहाँ पे ये वॉल चॉकिंग हमें ज़्यादा नज़र आती है। ये क्यों है? इसलिए कि देखो इम्प्लीमेंटेशन का इशू है ना। रात को जैसे सर ने बोला, रात को आते हैं या फिर पुलिस से उनकी सपोर्ट होती है, वो उनको प्राइवेट लोग होते हैं जो डेली वेजेस पे होते हैं, उनको टास्क दिया जाता है ये लेके गुम हो जाओ। ये जहाँ भी उनके पीछे से वो वारदात करते हैं, पीछे से वो लोग बैठे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अब आपके पास न कैमरा है, न आपके पास विजिलेंस टीम है, न आपके पास वो लोग हैं जो सुबह से आके सारी चीज़ों को रिमूव करें। जब ये एक फुकदान है तो फुकदान में होता क्या है, ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। मशरूम ग्रोथ होती है ना, मशरूम जहाँ भी जाओ आसान तरीका है, बंगाली बाबा आ जाएगा, जो ना जो मैन्युफैक्चरिंग अनब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स वाले आ जाएंगे,
یہ جو ہے نا جو سویتری مائی آ جائے گی وہ سب آ جائے گا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پیسے کمانے کا ذریعہ اکثر ڈیلی ویجز اس پہ پیسے دیتے ہیں جی یہ کام کر دو اور چلے جاؤ, اس طرح بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایک کام ہے, پلس میں ہیٹ اسپیچز کا ہے نا. سب سے بات تو یہ بھی ہے کہ ہیٹ اسپیچز بھی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہیں. صوفی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تمام تو چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن یہ ٹریسیبل ہوتے ہیں یہ لوگ, ان کا نام بھی لکھا ہوتا ہے, ان کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے, 2-3 نمبرز ہوتے ہیں, بلکہ ساتھ کچھ کہیں پر تو ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے, بلکہ بیشتر ایڈز کے اوپر ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ آئیں. اگر فار انسٹنس آپ یہ دیکھیں کہ کوئی میری دیوار گندی کر دیتا ہے یا ہماری کسی کا کوئی فیکٹری ہے, کہیں پہ کوئی کام شام ہوتا ہے, کوئی دفتر ہے, اس کی دیوار گندی کر دیتا ہے, بندہ رات کو گھر گیا ہے اور صبح آیا تو دیوار گندی ہے, تو قانون اس بارے میں ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ قانون کے تحت ہم کیا کارروائی کر سکتے ہیں بالکل اور کس پہ کریں؟ دیکھو آپ پہلے سے جو ہے نا آپ تھانے میں جاتے ہیں یا آپ کے پاس دوسرا کورٹ کا میٹر ہوتا ہے نا, آپ اس دونوں سے کہیں گے یار یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. اب پولیس ظاہر کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے, پولیس ٹریس آؤٹ کرتی ہے, کلو فائنڈ آؤٹ کرتی ہے, پھر اس میں متحرک ہوتی ہے. وہ جو سارا عمل ہے نا وہ مسنگ ہے. جب سارا عمل مسنگ ہے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, ان کو آسانی سے پتا ہے. آپ ایک فلم دیکھیں نا, ایکٹر لا, ایک فلم ہے, آپ دیکھیں گے آپ کو وہ ساری چیز سمجھ میں آ گئی. یہ اسی ایک اس کا سیگمنٹ ہے, فہد مصطفیٰ صاحب کی ہے, تو اس میں وہ سارا اس نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے. پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ, انمشروط معافی مانگ لیتے ہیں. 5,000 روپے کا فائن ہے, اگر وہ 5,000 روپے کا. اب مجھے بتاؤ کہ سپوز کر میں پکڑا بھی گیا, بیلیبل آفینس ہے, میں جاؤں گا 5,000 روپے فائن دے دوں گا, معافی مانگ لوں گا. اچھا, یہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کوئی پوسٹر نہیں ہوتے, باقاعدہ لکھا جاتا ہے پینٹ کے تھرو, اس میں ٹائم بھی لگتا ہوگا, اور ایک وقت میں وہ ایک نہیں کئی دیواروں پہ لکھ رہا ہوتا, تو بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے اس میں. تو اس کو ٹریس کرنا, اس کو پکڑنا تو بہت ایزی ہے. جیسے میئر صاحب نے کہا نا, جب ہو رہی ہوتی ہے, آج کل سب کے پاس موبائل پڑا ہوا ہے نا, کتنے لوگوں یہ چیزیں ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر کے یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے, یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کام ہے, ریاست ہی کرے گی, ہم کچھ نہیں کریں گے. پھر یہ انہی چیزوں کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پولیس, تو وہ تو 5,000 کا فائن ہے نا, تو اس پہ کیا ہوگا پھر؟ اور ریاست کے تو اپنے پلوں کے اوپر اتنی وال چاکنگ ہوئی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اب آپ کسی کو پکڑتے ہو تو وہ ان کے نیکسس ہوتے ہیں. وہ جہاں جیسے کہا کہ وہ ایڈریس ڈیفرنس ذرا بتا دیں ہمیں, پنجاب میں جو قانون ہے اور جو یہاں پہ قانون ہے, کیا اس قانون سیم ہے؟ قانون سیم ہے. اچھا, امپلیمنٹیشن ہے, لیکن اور 5,000. دیکھو 10 سال ہو گئے ہیں, ٹاسک فورس کمیٹی نہیں بنی. ٹاسک فورس کمیٹی کا مقصد کیا ہے؟ وہ کاؤنسل تک جائے گی. وہ ایک جو آپ کے گراس روٹ لیول پہ جا کے آپ کا جو میئر ہے, آپ کا جو ناظم ہے, آپ کا جو کاؤنسلر ہے, اس کا کام کیا ہے؟ جب اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی, آپ ان کے پاس جائیں گے, میں ان کے پاس جاؤں گا, میں ان کو بتاؤں گا, تو اس پہ عمل ہوگا نا. نہیں تو اس میں زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میئر صاحب تو کہہ رہے ہیں جی عوام اس میں ذمہ داری. میئر صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ نے کمیٹی بنائی کہ نہیں بنائی, رولز بنائے کہ نہیں بنائے. لا بنانے کے بعد رولز بنتے ہیں, رولز کے بعد ٹاسک فورس ہے نا, آپ نے لکھا ہوا ہے کہ 15 دن میں ٹاسک فورس بنے گا. اچھا, ایک چیز اور بتا دیں, کیا عدالت میں اسے پروف کرنا بہت مشکل ہے؟ نہیں, عدالت کا ایک اپنا پروسیجر ہے کہ آپ کو ایویڈنس چاہیے. ایویڈنس کون دے گا؟ یا جو پٹیشنر ہے وہ دے گا, یا ریاست دے گی. ٹھیک ہے نا. تو عدالت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا, درخواست 50 فائل کی. پھر ہوتا کیا ہے, ایک جنرل آرڈر پاس کرتا ہے. لوگ جب حد سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں وہ ایک جنرل آرڈر پاس کرتے ہیں, ہائی کورٹ آرڈر پاس کرتی ہے, بھائی یہ سب ہٹا دو. وہ سب ہٹا دو, وہ ڈائریکشن دیتے ہیں. عدالت کہتی ہے جی بل بورڈز ہٹا دیں, تو ہٹ بھی جاتے ہیں. کتنے دن کے لیے ہٹتے ہیں؟ 15 دن کے لیے ہٹتے ہیں, 20 دن کے لیے ہٹتے ہیں. پھر مہینے کے بعد پھر الیکشن کیمپین شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے آسرے میں یہ ساری چیزیں دوبارہ ہو جاتی ہیں. مطلب صوفی صاحب اس پہ ہم نہ ہی سمجھیں, اس کے اوپر تو مطلب ابھی امپلیمنٹیشن کے اوپر اس سوالات ہیں نا, بہت سردردی ہے. پولیس کے پاس جائے, پھر وکیل کرے, پھر کوئی کمیٹی بنے گی, اور بنانے والے جو ہیں وہ ابھی تک ٹاسک فورس بھی نہیں بنا پا رہے, اور پھر اگر ہو بھی گیا مسئلہ, جرمانہ 5,000 روپے کا. دیکھو, ایک ادارہ بنا اسی طرز پہ سی پی ایل کام کر رہا ہے. اس ادارے کو ایوالو تو ہونے دو نا. ادارہ بنے گا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی نا. جب آپ کے پاس گریونسز ہے, اب آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہے, جیسے سائبر کرائم میں سی پی ایل سی ہے, آپ کے پاس ریڈریسل میکینزم تو ہے نا. ابھی آپ کے پاس ریڈریسل میکینزم کیا ہے؟ اب جب ایک پرنٹ میڈیا کا, الیکٹرک میڈیا کا بندہ بیٹھا ہوگا تو آپ کے لیے ایزی ایکسیس ہوگا نا. صحیح. آپ کے پاس ایک سول سوسائٹی ہے, اس کا بندہ بیٹھا ہوگا, تو لوگوں کے پاس ایزی ایکسیس ہے, اس کے پاس جائے, اس کو بتائے کہ یہ مسئلہ ہے, وہ پھر کیا ہوگا,
وہ پھر اس کو میکینک سے ڈیسائیڈ اور ظاہر ہے پولیس کو ہم اتنا زیادہ برڈن بھی نہیں کر سکتے ان ایشوز سے. کچھ ایسی ویجیلنٹ فورسز یا کمیٹی بنائی جائے جو کہ اس مسئلے کو حل بھی کر سکے. وہ ٹاسک فورس ہے, اس کا کام ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کے ایم سی کے تو اپنے بھی ہم نے دیکھا کہ وارڈنز بھی ہیں. سر دیکھو اب یہاں پہ آ جائے گا پولیٹیکل سوشل نیکسس آ جائے گی نا, یا پھر پولیس بھی. صرف امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ہمارے پاس دیکھیں وارڈنز بھی ہیں, ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نکل سکتی ہے. انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے. آپ کے پاس دو چیزوں کی کمی ہے, ایک ول اور دوسرا امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ صوفی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور دیکھیں یہ جو شروعات ہوئی تھی نا, اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی حصہ ہے. سیاسی جماعتوں کے نعرے لکھے جاتے تھے دیواروں پہ, اور یہ وہ ٹائم کی میں بات کر رہی ہوں جب سوشل میڈیا اس طریقے سے ایوالو نہیں ہوا تھا. جس طریقے سے آج آپ سوشل میڈیا پہ اپنے جو کہتے ہیں نا کیمپین چلاتے ہیں, تو پہلے اس طرح بھی ہوتی تھی. اب یہ سلسلہ جی اب یہاں تک پہنچ گیا کہ تعویذ گنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا رشتے, اور جو کہ سائم بتا رہے تھے. بات پھر وہی ہے کہ آپ اپنے شہر کو ہم نے خود محفوظ بھی بنانا ہے اور صاف ستھرا بھی بنانا ہے, اور یہ چیز اس چیز کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. تو اگر لیکن ایک کمیٹی ہونی چاہیے جی جو امپلیمنٹ کروائے, ٹاسک فورس ہونی چاہیے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. کراچی کی ہی بات کر رہے تھے ہم اس سے پہلے بھی. کراچی شہر کے مسائل اتنے سارے ہیں, کیا کیا بتائیں. تو جی علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن کا, اور یہاں کا لینڈ مارک مانا جاتا ہے باچا خان چوک. بڑا فیمس ہے, لوگ بڑا پہچانتے ہیں. یہ جی بالکل ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. اطراف کی تمام سڑکیں یہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سیویج کا پانی ہے, تجاوزات, کتنے آپریشن نہیں ہوتے تجاوزات کے خلاف, لیکن پھر سے تجاوزات آ جاتے ہیں. باچا خان چوک بھی گیا, پھر انا للہ پڑھ لیں. تو یہ جی شہریوں کا کافی زیادہ اس میں مشکل ہو گئی. افضل خان ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. ناہموار سڑکیں, بے ہنگم ٹریفک. بنارس چوک اور اطراف کے مکین ذہنی اذیت اور امتحان سے دوچار. بنارس چوک سے قصبہ کالونی جانا ہو یا اورنگی ٹاؤن 5 نمبر, سڑکوں پر گڑھوں میں سیوریج کا آلودہ پانی ٹریفک کی روانی کو متاثر کر دیتا ہے. 15 سال سے یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے, نہ اندر مالیوں میں اور نہ روڈ. گاڑیوں کا بھی نقصان ہے, بندوں کا بھی ہے, چاہے عام طرف کتنا عذاب بنا ہوا ہے. سائٹ ایریا اور عبداللہ کالج آنے جانے والی سڑکوں کا حال بھی کچھ مختلف نہیں. ٹریفک اہلکار بیٹھے ہوئے ہوتے پورا پورا دن, کوئی نہیں کھڑا ہوتا کہ کھڑو کے ٹریفک کھولنے, جب تک جام نہیں ہو جائے گا, جب تک بند نہیں ہو جائے گا. بہت حالات خراب ہے. سارا پارٹی بولتے میں یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ باچا خان چوک کے اطراف تجاوزات بھی بڑا مسئلہ ہیں. ریڑے والے سے لوگ پریشان ہیں, چینچو والے سے پریشان ہیں. ادھر سارا مشکلات میں لوگ آتے جاتے ہیں. اسپتال منجرسی میں جو ہے نا بہت مشکل سے یہاں سے گزرنا پڑتا ہے. روڈ ٹوٹے ہوئے, کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہے, ہر جگہ جگہ پورا گندگی ہے. صفائی ستھرائی کے فقدان کی وجہ سے علاقے میں وبائی امراض پھیل گئے ہیں. انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے باچا خان چوک مسائل کا گڑھ بن گیا ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس جگہ کی تزئین و آرائش کے ساتھ مہلکہ سڑکوں کی اثر نو تعمیر کے منصوبے پر فوری کام شروع کیا جائے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. سائم ویسے اب آپ کو تو ساری سڑکیں, کہاں پہ کیا مسئلہ ہے, کہاں پہ کون سا کھڈا ہے, کہاں کام نہیں, اور سب یاد ہو گیا کراچی کا. ازبر یاد ہو گیا, حفظ ہو گیا مجھے تو. مطلب میں اگر یہی کہہ سکتا ہوں اب بس اللہ ہی رحم کرے اور اللہ ہی ہماری مدد کرے. جناب سندھ کی جب ہم بات کریں تو آپ یہ بھی سن لیں کہ سندھ میں ای مارکنگ سسٹم کا آغاز ہو گیا ہے, اور کئی تعلیمی بورڈز نے اب پیپرز تجرباتی عمل شروع کر دیا. ابھی ای مارکنگ کا تجربہ جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے. کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ اور میرپور خاص بورڈز نے ایک پیپر ای مارکنگ کے تحت کیا ہے, جبکہ کراچی اور لاڑکانہ بورڈ نے 9ویں اور 11ویں جماعت کے پیپرز ای مارکنگ کے تحت منعقد کیے ہیں. چلیں تو ذرا پوچھ لیتے ہیں, ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ ہیں, وہ بتائیں گے. انور بتائیے گا, اب یہ تجرباتی طور پر کیا گیا ہے, تو ابھی تک اس کے کیا نتائج ہیں, حوصلہ افزا ہیں نتائج؟ جی دیکھیں, صورتحال تو بہت بہتری کی جانب گامزن ہے. جو بنیادی مسئلہ بن رہا ہے, وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے اس صورتحال کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ ای مارکنگ کے نظام کو رائج کیا جائے, کیونکہ میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات سندھ کے تمام تعلیمی بورڈ اور بالخصوص کراچی میں اگر میٹرک بورڈ کی بات کی جائے گی تو اس کی شفافیت پر سوال اٹھتے تھے. انٹر کے امتحانات کے نتائج کچھ جزوی حد تک صورتحال قدر بہتر رہی, کچھ شکایت وہاں بھی آتی تھی. تاہم عملاً صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ای مارکنگ کے نتیجے کے اب صورتحال یہ ہو جائے گی کہ اس وقت جس طرح پاس کرنے کے لیے رسوخ استعمال کیا جاتا تھا, وہ عمل دخل ختم ہو جائے گا. تاہم ایک جو بنیادی صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ٹریننگ, سافٹ ویئر کی فراہمی اور ٹیکنیکل عملہ, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی انتہائی ضرورت ہے. البتہ
फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद ने आला सानवी तालीमी बोर्ड को मुफ्त ये पेशकश फराहम की है कि वो न सिर्फ सॉफ्टवेयर फराहम करेगा, ट्रेनिंग फराहम करेगा, इसके साथ साथ फ़नी मामलत भी फराहम करेगा। सूबे सिंध के अंदर अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले आगा खान तालीमी बोर्ड ने जो मुकम्मल अमल दरामद किया और गुज़श्ता कई सालों से कामयाबी के साथ इस अमल को दोहरा रहा है। और एक निजी तालीमी बोर्ड है, निजी तालीमी बोर्ड दियोद्दीन तालीमी बोर्ड, वो भी इस मुकम्मल तौर पर उस पर आ चुका है। अलबत्ता सिंध के अंदर अमली तजर्बात किए हैं, उसके नताइज अच्छे सामने आए। ताहम सूरत हाल ये है कि इस वक्त बुनियादी जो मसला सामने आ रहा है वो ये होता है कि बिजली की अदम फराहमी होती है, लोड शेडिंग का मसला होता है जो कि इस अमल को मुतासर करता है, जिसके लिए अब हैदराबाद और आला सानवी तालीमी बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड को सोलर सिस्टम के ऊपर मुंतकिल करने का फैसला भी किया जाएगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन समेत जो दीगर बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने एक आला सतह के इजलास के अंदर शिरकत की थी, जिसकी सरबराही जो है वो सूबाई वज़ीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड इस्माइल ब्राउन ने की थी, जो कि इसके वज़ीर भी हैं। और इस वक्त तक सूरत हाल ये कि अमली तौर पर एक पर्चे का इम्तहान जो है वो ई मार्किंग के ज़रिए लिया गया है। तमाम एक बड़ा इम्तहान है तमाम तालीमी बोर्ड के लिए, वो किस तरह इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। सूरत हाल को कंट्रोल करने के नतीजे में ये होगा कि सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड के अंदर इम्तहानात की शफाफियत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जी अच्छा अनवर, ज़रा ये एक हमारे व्यूअर्स के लिए ये भी ज़रा बता दें कि ई मार्किंग का प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस है, ई मार्किंग होती कैसे है? देखिए, ई मार्किंग के लिए जो है वो सूरत हाल ये होती है कि तमाम की तमाम जो डॉट्स होते हैं, जो कि तालिब इल्म जब पर्चे को हल करता है, पर्चा हल करने के साथ साथ उस पर्चे की जो कॉपी होती है वो कॉपी जो है वो सेंडर के पास भी मौजूद होती है। तो ये तरीका इम्तहान दुनिया भर के अंदर राइज है। ई मार्किंग के नतीजे के अंदर एक सूरत हाल ये भी होगी है कि आप पेपर लेस हो जाएंगे बतदरीज। पेपर लेस होने के नतीजे के अंदर ये होगा कि लाखों रुपए मालियत का आपका पर्चा ही बचेगा, वक्त भी बचेगा और शफाफियत बरकरार रहेगी और जो इम्तहान का जो भी नताइज होगा वो सेंटर के पास ही मौजूद होगा। जी, एंड होपफुली टाइम पर नताइज आ जाए। बहुत शुक्रिया अंदर खान, क्योंकि जो हम देखते हैं इन बोर्ड्स का अक्सर इशू होता है कि बच्चों की जो मार्किंग होती है उसमें बड़े मसले हो गए थे लास्ट टाइम, आपको याद है। फिर जिस तरीके से उसको रीचेक करवाना पड़ा, ये तमाम तर मराहिल थे। हाँ जी, तो अब एक अपडेट है हमारे पास। अच्छा, पहले जरा वो शामिल कर लें जी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दो टोक ये कहा गया कि दहशतगर्दी, जराइम, सियासी सरपरस्ती का गठजोड़ मजीद काबिल बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जारहियत का भी भरपूर, तेज़ और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारतीय क़यादत की गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया गया और तशवीश का इजहार किया गया और वाज़ेह किया कि भारतीय जंगी जुनून, इश्तियाल अंगेज़ी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को खतरात लाहिक हैं। भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी करने वाले फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का खात्मा किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहदे का खैर मकदम किया गया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि मुआहदा मुश्तरका दिफा, मल्टी डोमेन ताउन और इलाकाई अमन व सलामती को मज़ीद मजबूत बनाएगा। साथ ही फोरम ने कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की जो जद्दोजहद है उसके लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को दोहराया, जबकि कोर कमांडर्स फोरम ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी दोहराया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सैलाब में पाक फौज के किरदार को भी सराहा। और जी साथ ही आपको ये भी बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरकज़ई में दहशतगर्दों से लड़ते हुए 11 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने औरकज़ई में हसास मालूमात पर यह ऑपरेशन किया। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के आप देखें कि 19 दहशतगर्द जहन्नम वासल कर दिए गए। अब फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहादत नोश कर गए और शहीदों का ताल्लुक रावलपिंडी, खैबर कुरम एजेंसी, टांक, मर्दान, मानसहरा, मालाकंड और सवाबी से है। और ये शहीद 11 बहादुर जवानों की नमाज जनाजा रावलपिंडी चकलाला गैरिजन में अदा भी कर दी गई है। और नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी गुजरा, अस्करी और सिविल हुक्काम और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तो ज़रा हम इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और बड़े कहते हैं ना जमा मर्दी से हमारी बहादुर अफवाज जो हैं इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का इयादा किया गया और इस बात का इजहार कर दिया गया कि दहशतगर्दी, जराइम और सियासी सरपरस्ती को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त तो मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। थैंक यू सो मच वकार साहब ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय सरपरस्ती में जिस तरीके से दहशतगर्दी आगे बढ़ रही है,
पाकिस्तान मुतादिद मरतबा अपनी आवाज़ भी उठा चुका है और हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ इस तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हमारे सामने आ रहे हैं। अब जो ये हमने देखा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात को दोहराया गया कि हमारे जो इरादे हैं वो गैर मुतज़लज़ल हैं। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये आप समझते हैं टू द मासेस एंड टू द कंसर्न पीपल, लाइक ख़ास तौर पे दहशत गर्दों के हवाले से मैं बात करूँगी। ज़ाहिर है जिस तरीके से दहशत गर्दी की जा रही है, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इस मैसेज को आप क्या कहेंगे? थैंक यू साइमन सदर। सबसे पहले जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन को ताज़ियत, क्योंकि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगर आप देखें इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, एक मेजर है, फिर हमारे जवान हैं, और ये इंडिकेट करता है कि फौज जो है, चाहे फ्रंटियर कोर हो, रेगुलर मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हमारी सिविल लॉ एनफोर्समेंट, दे आर रेडी टू डिफेंड द इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट टेररिज्म। और जो प्रॉक्सीज हैं, और ये कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। इट इज सेड कि फ्रीडम जो है कॉस्ट आसान अ डे, और आई थिंक एक लाजवाल दास्तान है। बाकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आई थिंक 5-6 बड़े मौजू जो है वो ज़ेर बहस भी है, उस पर आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया गया। एक तो एक्सटर्नल है भारत को, जहाँ से काफ़ी गिर बपकियाँ आ रही हैं, और मैं एक्चुअली देख रहा था एक डिबेट अभी बरका दत्त ने की है 1-2 दिन पहले, और इसमें 3 इनके रिटायर्ड एम्बेसडर थे, बड़े आई वुड सीजन एम्बेसडर थे, लाइक अरुण सिंह है, राकेश सूद है, और जवाद शरीफ अशरफ है। और उन्होंने खुद माना है कि ये पिछले 1 साल में भारत ने जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस की थी, जमशेद सारी गलत साबित हुई हैं। बुनियाद मरसूस या ऑपरेशन संदूर के बाद पाकिस्तान इज इमर्ज्ड वेरी स्ट्रॉन्गर, कहते हैं परसेप्शन, मतलब वो माने नहीं है कि मिलिट्री डिफीट थी, लेकिन उन्होंने एग्री किया कि एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि पाकिस्तान एक पीयर है और एक पावर टू रेकन विद है। और कॉन्फ्रेंस में जी वही मैं कह रहा हूँ कि ये सेन वॉइसेस हैं जो एनालिसिस करती हैं। और एक तरफ जो है ये भारतीय लीडरशिप ने जो आरएसएस के गुंडे हैं, उन्होंने अपने मिलिट्री के चीफ्स को लगाया हुआ है फॉर पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग, और मुझे समझ नहीं आती इनका एयर चीफ किस तरीके से रोजाना आके एक बड़क मारता है, और ऐसे लगता है कि कोमा के बाद ये बेदार हुए हैं, कुछ 4 महीने हो गए, इनको याद है कि हमने तो जहाज गिराए थे। इसी के से देखिए इनकी मिलिट्री एक्नॉलेज कर चुकी है। इन्होंने खुद एक्नॉलेज किया कि जी दिस टाइम इनके डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आपको याद होगा ऑपरेशन संदूर के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में कि बेसिकली थैंक गॉड आवर सिटीज वर स्पेयर्ड। तो आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान की तरफ से गया है कि लास्ट टाइम तो बड़ा रिस्ट्रेंट रहा, एक्चुअली हमने रिस्ट्रेंट किया है। ये संयम कहते हैं भारतीय के, हमने संयम किया, संयम शेम कुछ नहीं था उनकी तरफ से, फुल थ्रॉटल पे वो अटैक था। पाकिस्तान स्पेयर्ड देयर इकोनॉमिक एंड आई वुड से कमर्शियल टारगेट्स, और इस दफा जो मेरी रिपोर्ट है 1000 टारगेट्स आर रेडी इंशाल्लाह, और अक्रॉस द बोर्ड ईस्टर्न सी बोर्ड से लेके और इंडियन वेस्टर्न जो बॉर्डर है पाकिस्तान, यहाँ तक हर चीज एंगेज की जाएगी। फिर ये नहीं होगा तो मतलब अगर मिस एडवेंचर का ख्याल भी आया इनको तो बचेंगे नहीं, और अब जवाब जो है वो फिर बुनियानो मरसूस से भी ज़्यादा डबल ट्रिपल होगा। वकार साहब ज़रा ये बताइएगा कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर क्या उमूर ज़ेर बहस आएंगे जब दोनों रहनुमाओं की मुलाकात होगी? क्या कोई नया गठजोड़ बनने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या इम्कान आता है? जिसमें आई थिंक मेरे ख्याल में एक आई वुड से इट्स अ वेरी स्ट्रेंज स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है दोनों की, बिकॉज पाकिस्तान अभी इतना बड़ा कांटा बन चुका है रीजन में, स्पेशली भारत और इसकी प्रॉक्सीज के लिए, और मेरे ख्याल में अभी तालिबान को मुनाफिकत खत्म करनी चाहिए। हम डेली देखते हैं वहाँ से क्रॉस द बॉर्डर ये अटैक्स होते हैं। अभी मॉस्को में मीटिंग हुई है, आई थिंक जो 4 ममालिक हैं जो क्वाड्रिलेटरल है, पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया, उन्होंने अगेन वार्न किया कि साहब उधर से आ रहे हैं कि आप टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें। बाकी अभी इन पे काफी प्रेशर है, देयर इज इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है। अभी नॉर्दर्न अलायंस जो है, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। पाकिस्तान ने तो खुली ऑफर की थी कि अगर आप टेररिज्म खत्म करते हैं वी कैन लिव लाइक ब्रदर। तो मेरे ख्याल में एक म्यूचुअल आई वुड से जो है वो सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, और भारत समझ रहा है कि इनको प्रॉक्सी बना के तो पाकिस्तान के खिलाफ बेस्ट से फ्रंट खड़ा कर सकता है। सबसे ज्यादा तकलीफ पाक सऊदी आई थिंक डिफेंस एग्रीमेंट की है, जो एक मेजर शिफ्ट है, टेक्टोनिक शिफ्ट है, और दैट विल हैव एन इम्प्लीकेशन। ये वही तालिबान है जिनके अगेंस्ट भारत ने अशरफ गनी और हामिद करज़ई की गवर्नमेंट को आर्म किया, उनके ध्रुव हेलीकॉप्टर जाके तालिबान को मारते रहे, और फिर फिल्में बनाई गई, लेट्स से अफगान जो लीडरशिप है पुरानी हिस्टोरिक जो है, और आज ये हाथ मिला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज इनके सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेटन है। अफगानिस्तान अगर बिहेव करता है लाइक अ नॉर्मल स्टेट, और रीजन सारा तंग है, लेकिन वो जितनी मर्जी छलांगे लगा लें, तो बात वहां पे आ गई कि अभी अफगानिस्तान के तालिबान की सपोर्ट चाहिए भारत को,
پاکستان سے ایسے مقابلہ کرنے کے لیے. اگر حالات یہاں تک آ گئے تو اس کا مطلب بھارت کتنا آئزولیشن کا اس وقت شکار ہے. ایسے میں جب یہ بیانات دیتے ہیں, پاکستان کی اس وقت بنیان مرصوص میں الحمدللہ کامیابی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑا اچھا امیج جس طریقے سے دنیا سراہ رہی ہے. پھر آپ نے خود پیکٹ کی بات کی, سعودی پاک پیکٹ کی بات کی, جو رول پاکستان پلے کر رہا ہے فلسطین اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس سارے سینیریو میں ایک بڑی امپورٹنٹ ہماری پوزیشن ہو گئی ہے. ایسے میں جو بیانات آ رہے ہیں بھارت سے وقار صاحب کہ کوئی ایڈونچر جی ہم ایسا لگ رہا ہے کوئی مس ایڈونچر دوبارہ کرنے کا سوچ رہے ہیں, نریندر مودی کے بیانات ہیں, دیگر ان کے آرمی چیف کے بیانات ہوں, آپ سمجھتے ہیں صرف بیانات ہیں, ان کی سبکی ہو رہی ہے, تنہا ہے اس وجہ سے دے رہے ہیں, یا واقعتاً یہ پھر کچھ حماقت کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں کیپبلٹی تو ہوتی ہے, ملٹری کیپبلٹی تو ہے بھارت کی, لیکن پاکستان نے ایک میچنگ رسپانس دیا ہے. باقی آپ بھی بات ہے ایگری کہ بہت زیادہ دیکھیں اٹس ناٹ اونلی فرسٹریشن, بڑی ہزیمت ہے. ابھی ان کا ایک امبیسڈر کہہ رہا تھا, آئی تھنک جواد اشرف نے کہا اسی ڈسکشن میں, کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیسیکلی 6-0 یعنی ان ٹرمز آف فائر پاور اور ملٹری ہے رزلٹ ہوگا, لیکن یہ کوئی 6-7 ہوا ہے. تو ایگری کر رہے ہیں کہ پیرٹی تک تو ایگری کیا ہے کہ یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستان از ناٹ اپ فیئر. تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے. تو دیٹس وائی پریشر کہ ہم عام کر رہے ہیں. $85 ارب کا آپ کا بجٹ ہے, ہمارا تو $8-9 ارب کا ہے, تو آپ کر لیتے پھر جو کرنا تھا. پھر ان کے آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ کہ اس دفعہ ہم بڑی تیاری سے ہیں. جسٹ امیجن کہ ناؤ دے آر ایکنالوجنگ ان دی ہارٹ آف دیئر ہارٹ, لاسٹ ٹائم تیاری نہیں تھی. دے شوڈ ریئلائز کہ پاکستان ہمیشہ اگلی جنگ کی تیاری کر کے بیٹھا ہوتا. وی آر ناٹ ناؤ لوکنگ بیک, ہم تو آلریڈی وی آر لوکنگ فارورڈ. اور جو اسٹیٹمنٹ ہے آئی تھنک ملٹری کا, اور الگ طرح سے بھی آرمی راکٹ فورسز کمانڈ بن گئی, پاکستان نیوی از آؤٹ, اس پر چیلنج کر رہی ہے بھارت کو. تو اگر کوئی ایڈونچر ہوتا ہے پھر تو ٹرائی سروس, اور پھر ایوری تھنگ دیکھیں, پھر تو ایوری تھنگ ول بی آن دا کارڈس, اور پھر اٹ کین گو ٹو اینی لیول. تو دیٹس وائی آئی تھنک ٹرمپ صاحب نے بھی ان کو ایڈوائز کیا, اور ابھی تو انہوں نے ایکنالج کیا کہ شروع میں 7 جہاز گرے, شروع میں تو انہیں کے گرے تھے, اور بھارتی میڈیا اس کو ٹوسٹ کرتے. میرے خیال میں پاکستان شوڈ بی آپٹیمسٹیکلی کوشش, آپ کبھی بھی گارڈ ڈاؤن نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری فورسز ریڈی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی آسام اس کے الیکشن ہے بہار کے, پھر بھارت میں مودی کے اگینسٹ بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے, اور 3 ریاستیں اس کی برن کر رہی ہیں. دیکھیں لداخ جو آکوپائڈ, وہاں پہ انڈین پنجاب میں روانڈا ویسی سچویشن ہے کہ جہاں سے پنجابی نکال رہے ہیں اردو اسپیکنگ کو, اور پھر منی پور وچ از آلموسٹ لائک جیسے کہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, ناگالینڈ. تو آئی تھنک مودی از انڈر پریشر, اس کی ریٹورک اور ملٹری کو وہ استعمال کر رہے ہیں پولیٹیکلی. ٹھیک ہے, ملٹری کو استعمال کریں پولیٹیکلی, بٹ اگر کسی میں ایڈونچر کا خیال بھی آیا تو پاکستان کا جواب بھرپور ہوگا. بہت شکریہ وقار حسن صاحب, باخبر سے کے لیے وقت نکالا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, پھر آ جاتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اب بات کریں گے جی ICC ویمنز ورلڈ کپ میں کل پاکستان آسٹریلیا کا میچ تھا, اور ایک سچویشن ایسی آ گئی تھی, غالباً پتہ نہیں 63 رن تھے, کتنے رن سے اس پہ اب 7 آسٹریلین بیٹرز جو تھے انہیں آؤٹ کر دیا تھا پاکستانی ویمنز ٹیم نے. اور اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا, ایسی پارٹنرشپ چلی کہ جی اسکور پھر آگے بڑھتا گیا, اور ہم نے دیکھا جی کہ جب پاکستان کی باری آئی تو پھر ہم اس طریقے سے نہیں کھیل سکے. رامین جو ہماری بیٹر ہیں جناب, انہوں نے تو کل کمال ہی کر دیا. آئی گیس انہوں نے 15 رن بنائے 62 یا 65 بالز پہ, تو امیجن کریں, اور آؤٹ بھی وہ بولڈ ہو کر ہوئی ہیں. تو جس طرح وہ ڈر کے کھیل رہی تھی, تو میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ بھئی وہ کرنے کیا آئی ہیں, کریز پر کرنے کیا آئی ہیں. کل مچھر تو نہیں تھے میچ کے اندر کہیں؟ اچھا, آسٹریلیا کو پہلی بار ویسے شکست دینے کا موقع ہم نے گنوایا ہے, اور مسلسل یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی 3ری شکست ہے. کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں ہم نے دیکھا کہ کینگروز نے 107 رن سے فتح سمیٹی, جبکہ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی, اور پاکستانی بولرز نے شاندار بولنگ کی تو تھی. 76 رنز پر ہم نے دیکھا کہ 7 وکٹیں بھی حاصل کی. اس کے بعد پھر 8ویں وکٹ 115 رنز پر گری. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مونی نے 109 رنز کی شاندار اننگز کھیلی, پانسا پلٹ دیا, اور پھر جذبات حالات سب کچھ ہی بدل گئے اس کے بعد. اور 107 رن سے پھر یہ میچ ہم ہار گئے. اور دوسرے جی T20 میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی سلمان علی آغا ہی کنٹینیو کریں گے ایز کیپٹن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ بابر رضوان کم بیک کر سکتے ہیں, وہ خبریں پھر ظاہر دم توڑ گئی ہیں. سائم جو ہے انہیں ڈراپ کر دیا گیا, آپ کی بات نہیں کر رہی, سائم خان کی کر رہی ہوں, انہیں جی T20 سے, اور حارث رؤف کے بارے میں خبریں, ان تمام صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. ایک اور بھی خبر ہے, وہ یہ کہ جناب IPL جو ہے وہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو ریچ آؤٹ کر رہا ہے.
महंगे पैसे दे रहा है और उनसे कह रहा है कि आप रिटायर हो जाएं। अब आईपीएल ने क्या किया है कि जनाब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को रीच आउट किया है, पैट कमिंस को और ओपनर जो है ट्रेविस हेड, मशहूर दोनों खिलाड़ी हैं, और उनको टीम छोड़ने के लिए 10 मिलियन यानी $1 करोड़ की ऑफर की है, और वो ऑफर उन्होंने वैसे रद्दी की टोकरी में डाल दी। चलें जी, बात कर लेते हैं सारी सूरत हाल पे। पाकिस्तान के माए नाज क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम, हमें पता था जी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट था कि 76 पे जी 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। फिर क्या हुआ तौसीफ भाई कि मैच हमारे हाथ से निकलता गया और फिर आखिर में जीत हो गई ऑस्ट्रेलिया की। देखिए, एक तो जहाँ तक हमारी टीम का ताल्लुक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और फिर उसमें भी अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट दूसरी आ जाए बीच में, मसलन कि जो नहीं कर रहा और भी लोग बाहर बैठे हुए, ठीक है अपनी जगह। हमें ये था कि हम बांग्लादेश और श्रीलंका को हराएंगे तो एक कोई भी टीम, जैसे कल पोजीशन हमारी बन गई थी कि हम एक टीम बड़ी 1-2 को हम हरा सकते हैं, और कल बहुत अच्छा बॉलिंग ने तो बहुत ही अच्छा किया, तो हम आगे के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। बट आई थिंक ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसका मैंने कहा कि, और आपके पास इतना कुछ नहीं है, वो एक आध प्लेयर ही हैं जो आपके आन के रन्स करती हैं। और उसके बाद कल जो हुआ वाकई अफसोसनाक है कि आपने इतना करके, हम तो सोच रहे थे कि वाकई एक, लेकिन हमारी रिवायत बन गई है इस तरह की। आप देख लीजिएगा कि हम, मुझे काफी वो था कि मैंने कहा ये तो मुझे लगता है जब इतने रन्स बना दे। देखिए, ये होता है दूसरी टीमों का होमवर्क करना, और वो अपना ऊपर कैसे काम करती हैं। देखिए, मिडिल ऑर्डर की एक आई, और उसने आने के बाद आपको टेलेंडर ने भी 50 कर दिए नीचे जाके, और वो पूरे मैच को 200 प्लस पे ले गए, और 200 प्लस हमारे बस का था भी नहीं, हम बना ही नहीं सकते। हमें बॉलिंग अच्छा करके दे रही है, थोड़ा उसमें भी 1-2 चेंजेस की जरूरत है। हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने फंसा भी दिया, सारा कुछ किया। बट आई थिंक हमारे पास यही कुछ है, और बस गुजारा करें और वर्ल्ड कप खेलें, इन चीज़ों को 8वें नंबर पे आए या 10वें नंबर पे आए, काम करना पड़ेगा इनके लिए। मैंने कहा ना कि यहाँ पर कम है, एक तो वैसे ही अब खुदा करके जो है घर वालों ने कहा है कि जाओ खेलो क्रिकेट, और बट जाहिर है अभी मैं देखता हूँ यहाँ अंडर 19 इसमें बहुत ज्यादा। तो भाई वैसे मूविंग फॉरवर्ड सलमान को एज ए T20 कैप्टन कंटिन्यू करना और फिर उसके बाद साइम अयूब को ड्रॉप करना, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, साइम अयूब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, मुझे भी बड़ा अफसोस है, इसलिए कि वो इज ए गुड प्लेयर और अच्छा प्लेयर है, और लेकिन बात वही आती है, मैं अच्छा कहता हूँ, मैं तो उसकी टेक्निक पे, वो अच्छा खेलता है, आपको रन्स करने पर लोगों को भी तो बताना है ना कि यार मैं अच्छा हूँ, मेरे कहने से या किसी और के कहने से। हम जो टेक्निक और वो चीज़ें देखते हैं उसकी, यानी कि जितनी एबिलिटी है, वो तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा प्लेयर है, बट खुद अप्लाई तो करो अपने आप को। इतनी जल्दी करते हो, पता नहीं, लोग तो यहाँ पर हमारे टाइम से लेके अब तक इतना सेल्फिश हो जाते थे कि अपने रन्स करने के लिए खेले ही जा रहे हैं, देख डॉट और अपने 30-40 करके। देखा नहीं आपने, हमारी मेन टीम में यही होता था पहले। कौन सा हम करते थे कि ऊपर से उन्होंने इतनी बॉलें खेलनी, मैच हार गए एंड में, तो वही झगड़े अभी तक चल रहे हैं। और साइम का अफसोस है मुझे, तो वो नहीं कर सके और टेस्ट सीरीज से बाहर हुए। बट आप फिर भी आपको लाना तो पड़ेगा कभी ना कभी, इसलिए कि आपके पास इस तरह के प्लेयर अभी जो है, एक आध प्लेयर आए हैं आपके, लेकिन इतना ऐसा कुछ नहीं है जो इस टाइप की क्रिकेट खेल सकें। और मेरा ख्याल आपने उसकी भी कप्तानी की भी बात की है शायद, तो यस, मौका दें सर, वो लोग भी तो करते ही रहे ना, और जब तक कोई चाहेगा नहीं तो कोई हट नहीं सकता। और साफ चीजें, कुछ चीजें साफ नजर आ रही हैं, वो जब तक चेंज नहीं होंगी कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी कुछ कर लें, आप कितने भी आवाजें उठाते रहें, कुछ भी कहें, कुछ इसलिए उठा रहे हैं कि शायद उन्हें जॉबें चाहिए, कुछ सिंपैथी ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी है। मेरा जैसा सीधी बात है कि हम कहते हैं गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है ना। मोहम्मद वसीम को अभी आपने कोच बनाया हुआ है वुमेन्स का, इनका करियर तो उठा के देखें, और लोगों का। अच्छा, वो देखिए जुनैद जो है, वहां मैच हो रहा है, 120, 25, 30 पे आउट हुए। हाँ। मैंने एक वीडियो देखी, वो पीछे जो है वो समंदर के नजारे की वो ले रहे हैं वीडियो सारी। ओ या अल्लाह खैर करे। मैं मतलब आई मीन आवे का आवा बिगड़ा है ऑनेस्टली।
آب کا ہوا بیٹا. چلیں بہت کچھ بہتر ہونا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ توصیف بھائی, اور شکریہ. اور ظاہر ہے یہ جو ڈاٹ بال کا مسئلہ ہے نا بھائی, اسٹرائک روٹیٹ کیا کریں. ان دونوں ٹیموں کا مشورہ ہے, مین ٹیم کو بھی اور ویمنس ٹیم کو بھی. چلیں یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. جناب اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, سردیاں آ گئی ہیں اس لیے کہ جلد بہت خشک ہو رہی ہے, تو لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. پانی کم پیتے ہیں لوگ سردی میں, اور انہیں خارش کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے, اور موئسچرائزر کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چہرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں جی جلد خشک ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو ماہر امراض جلد ڈاکٹر خرم رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر خرم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ باخبر سے. میرا سرد ہوائیں جلد کو متاثر کرتی ہیں, ڈرائنس ہوتی ہے, کیا کیا جائے؟ بالکل, دیکھیے موسم چینج ہوتا ہی ہے کہ لڑکیوں کی جلد اور نازک ہوتی ہے. ایک تو لوگ خیال نہیں کرتے ڈائٹ کا, ابھی گرمی چل رہی ہے, لوگ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. اچھا وہ 3-4 صابن آتے ہیں جو کاربولک سوپ کہلاتے ہیں نا, کہ جس سے جھاگ زیادہ بنتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں صفائی زیادہ ہو رہی ہے, اینٹی سیپٹک ہے, تو وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ صابن آپ کی جلد کو اور خشک کرتا ہے. ہاں, سیکنڈ ہماری ڈائٹ وہی گرمیوں والی چل رہی ہے, نہاریاں اور کننے اور روٹیاں. سردی میں تو آپ کو اور دل کرتا ہے, آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے. بالکل کرتا ہے, مگر آپ کو تھوڑا اپنی ڈرائی فروٹس کی طرف بھی جانا ہے, تھوڑا گرم دودھ بھی پئیں, ٹھیک ہے, چٹکی ہلدی ڈال کے. لوگ سمجھتے ہیں ہلدی بڑی گرم چیز ہے, جبکہ بڑی ہوتی سب کانٹیننٹ میں ہے, ٹھیک ہے. تھرڈ, آپ کو کیا کرنا ہے, انڈے کا استعمال آپ بڑھائیں. لوگ سمجھتے ہیں انڈا جو ہے اس کی جو کولیسٹرول ہوتا ہے, جو اس کی زردی ہوتی ہے, وہ آپ کے ہارٹ کو خراب کرتی ہے, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ 8-10 انڈے کھائیں, 2 انڈے تو آپ ڈیلی کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ایگ یولک کھا لیں اس میں. ہاں, ایک ایگ یولک, 2 کا بھی کھا سکتے ہیں صدر, آپ دیکھیں. اچھا, اور سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنی باڈی کو نا, آپ ایک ہر ایک کے لیے ہیومیڈیفائر ممکن نہیں ہوتا, تو آپ کوشش کریں گھر جتنا بھی بڑا ہے چھوٹا ہے, جتنے آپ درخت لگا سکتے ہیں وہ لگائیں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ہیومیڈیفائر نہیں ہے تو کمرے میں ایک بڑا بول پانی کا بھر کے رکھیں, جس سے کمرے میں نمی رہے. تھرڈ, کپڑے جب آپ گرم کپڑے پہنیں گے, ڈیفینیٹلی سردیاں آ رہی ہیں, تو اندر کاٹن کے کپڑے ہونے چاہیے. آپ ڈائریکٹلی لوگ سویٹرز یا اس طرح کی جرسیز پہن لیتے ہیں جو آپ کی باڈی میں الرجی اور بڑھاتی ہے. اس موسم میں خشک جلد کے ساتھ سورائسس اور ایگزیما, یہ 2 بیماریاں, سر کی خشکی, باڈی کی ڈرائنس, یہاں فلیکنس, پلس لوگ کیا کرتے ہیں جی خارش ہو رہی ہے کھجائے چلے جاتے ہیں, چیپ لپس, ٹھیک ہے, منہ کھولنے کا ایک ایشو ہو جاتا ہے, یہاں سے اتنی ڈرائنس ہوتی ہے. اچھا, یہ ایک الگ چیز ہے کہ جیسے کل ایک مجھے پیشنٹ آیا تو اس نے کہا کہ میرا منہ نہیں کھلتا, کیونکہ جو لوگ پان کھاتے رہتے ہیں, گٹکے کھاتے ہیں, وہ پورے یہ جو 4 فنگرز ہیں آپ کے منہ کے اندر نہیں جاتی, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. حل تو بتائیں, کیونکہ لوگ اکثر و بیشتر جو آئنٹمنٹ ٹائپ جو وہ آتا ہے ویزلین, اس کو لگا کے سمجھتے ہیں جی ہائیڈریشن ہو جائے. ہائیڈریشن موئسچرائزر میں فرق ہے. دیکھیے, سب سے پہلے آپ کوئی بھی موئسچرائزنگ لوشن لگائیں. آج میں سیرم لا رہا تھا, میں پھر بھول جاتا ہوں, نہیں اب نہیں ہوگا, نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. اچھا پتہ ہے, دیکھیے جب بھی آپ ڈرائنس آپ کی باڈی میں ہو رہی ہے تو آپ سب سے پہلے باڈی کو تھوڑا نم کریں, تھوڑا پانی کی ایک فلم لگائیں, پھر آپ لوشن لگائیں. اس سے پانی دیکھیے, پہلے آپ اپنی باڈی کو بالکل خشک, اگر آپ جلد پہ کریم لگاتے ہیں نا یا موئسچرائزنگ لوشن, تو وہ فلم نہیں بناتا. آپ کیا کریں, سردی ہے کوئی بات نہیں, ہاتھوں کو تھوڑا سا گیلا کر کے جہاں جہاں آپ کو لوشن لگانا ہے پہلے باڈی کو تھوڑا نرم کریں. چپ نہیں ہوتا؟ نہیں, بالکل نہیں, ابزارب ہو جائے گا, پھر آپ آرام سے لوشن لگائیں. تھرڈ امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ جب بھی موئسچرائزنگ لوشن لگائیں تو کوشش کریں کہ جی واٹر بیسڈ ہی ہو, کریمی نہ ہو, ٹھیک ہے, اسے دانے آ جاتے ہیں. کریم تو ہو مگر واٹر بیسڈ ہو, آئل بیسڈ نہ ہو. نہیں تو وہ تو تھوڑی دیر بعد ڈرائی ہو جائے گی اسکن, دوبارہ لگائیں اس کو. ہم خریدتے ہی رہیں, نہیں اتنا نہیں, 2-3 دفعہ تو لگانا پڑے گا. دیکھیں کچھ چیزیں بڑی بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی یہ کرتے رہیں گے. میں نے کہا دیکھیں, ہمیں آخری سانس تک ٹوتھ برش تو کرنا ہی ہے, روٹی بھی کھانی ہے, ٹھیک ہے, نہانا بھی ہے, ٹھیک ہے, شیمپو بھی کرنا ہے اور موئسچرائز بھی کرنا ہے. گھر میں بنانے کے لیے کوئی اچھا موئسچرائزر بتائیں. بہت سمپل سی چیز, بہت ہی سادہ, بہت ہی سمپل. آپ روزانہ اتنی کوانٹٹی میں بنائیں, روز بنائیں تو بہت اچھا ہے. اچھا, ایک تو لانگ ٹرم کا بتا رہا ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے, 8 ٹیبل سپون آپ لیں گے گلسرین, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر 6 ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایڈ کریں گے 2 ٹی سپون, آپ کسی سے بھی لوشن لے لیں فارمیسی سے, ہائلورونک ایسڈ جو اینٹی ایجنگ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایڈ کریں گے 8 چمچے اس کے اندر میٹھے بادام کا تیل. یہ چاروں چیزیں مکس کر کے 1 چمچہ بیز ویکس, شہد کی مکھیوں کا چھتا, یہ آپ گھر میں بنا کے لوشن رکھیں. دن میں 1 ٹائم بھی لگائیں گے, ہے یہ بہت ہی لائٹ سا. اچھا, چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں. چہرے کا اور باڈی کے موئسچرائزنگ لوشن میں بڑا فرق ہوتا ہے, کیونکہ چہرے کے پورز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اسکن الگ ہوتی ہے, مگر آپ یہ فرام آپ کے ماتھے سے لے کر اور پیروں تک لگا سکتے ہیں, بڑا فرق پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا, ڈیلی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, اگر آپ ڈیلی کے لیے سردیوں میں خواتین کے لیے, مرد بھی کر سکتے ہیں, آپ کیا کریں جی, چھوٹے پیالے میں آپ دودھ کی بلائی لیں, ٹھیک ہے, ½ ٹی اسپون,
ठीक है, पुराना ये दूध की तरीका है। मलाई, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा डाल के फिटकरी, एंटीसेप्टिक, ठीक है, उसके साथ 1 चमचा आमंड ऑयल, ठीक है, और उसके अंदर फिश ऑयल, 1 चमचा आमंड ऑयल, फिश ऑयल, और उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज वाटर, मिक्स किया और उसको आप हल्का सा मलमल का जो पुराना दुपट्टा होता है उसके पीसेज आप रुमाल कर उससे डैब करें, एंटी एजिंग एंड स्किन बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन जितनी है बस चला जाएगा, और खासतौर पे ये होगा कि आपका मुंह खोलना, ड्राइनेस बिल्कुल क्लियर रहेगी। लवली, थैंक यू सीरम लाना भूल गए, लेकिन सीरम अब आएगा, बहुत जबरदस्त क्रीम बता दी है इन्होंने। सीरम आप देखिए नेक्स्ट टाइम यहाँ पे पहले सीरम होगा, बस डन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ हमारे साथ इसने नोट कर लिया होगा, बाबा आप लोग भी हमें दें इजाजत, और अगर नहीं भी आपने नोट किया तो हमारे YouTube पे जाकर YouTube पेज बाखबर सवेरे आपको जरूर लाजमी लाइक कर लेना। 4 बजे वैसे हम दोबारा रिपीट पे भी होते हैं, तब भी आप लोग देख सकते हैं सेगमेंट। मुलाकात होगी आपसे कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।